बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लगा था आपको कल का नावल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो एक कंप्लीट मुकम्मल नावल है, तंजीला रियाज अहमद का मोहब्बत रंग बदलती है। बहुत ही अच्छा नावल है, बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी। इसमें जो हीरोइन है वो बहुत इनोसेंट सी, थोड़ी सी बेवकूफ़ सी दिखाई गई है, और जो हीरो है वो क्रिकेट का दीवाना है और उसका बॉस भी है। तो इसमें दादा और पोते की नोक-झोंक बहुत मज़े से बयान की गई है। तंजीला रियाज़ ने बहुत खूबसूरती से ये नावल लिखा है। इनका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर राइटिंग है उनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत रंग बदलती है बाय तंजीला रियाज़ अहमद। सोफ़ी दादा, आपका दिमाग चल गया है। वो सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए बोला। चेहरे के तासुरात ऐसे हो गए थे जैसे कोई बेहद अनहोनी किस्म की बात सुन ली हो, जबकि दादा ने उसके बिगड़ते जावियों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो जी जान से टीवी की तरफ मतवज्जह थे, जहाँ उनकी पसंदीदा गुलकारा रेशमा के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। दिस इज़ टू मच सोफ़ी दादा, आप चाहते हैं मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, आवाज़ भी नहीं सुनी, हत्ता के नाम से भी वाकिफ़ नहीं। वो बात करते करते एकदम उठ खड़ा हुआ था और कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। अगर मुझे 1% भी उम्मीद होती कि जिन लड़कियों को तुमने देखा हुआ है, जिनकी आवाज़ें सुन रखी हैं या जिनके नामों से वाकफियत है, उनमें से किसी एक भी लड़की से तुम शादी कर लोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे रिश्ते की बात सोबिया से ना चलाता। सुन लिया तुमने? सोबिया नाम है उसका। सोफ़ी दादा ने कुछ देर के लिए टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे जवाब दिया, फिर दोबारा से उन तीनों कामों में मसरूफ़ हो गए जो खासी देर से वो कर रहे थे, यानी रेशमा को देखना, रेशमा को सुनना और रेशमा को सराहना। सो व्हाट, सोबिया हो या लोबिया, आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ नाम से किससे वाकफियत की बिना पर एक अनजानी लड़की से निकाह कर लूँ? वो दोबारा सोफे पर बैठ गया था। झंझलाहट उसके एक एक अंदाज से आया थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैंने सिर्फ मंगनी की बात की है, और हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हारा निकाह इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। मौलवी निकाह पढ़ाते वक्त पूरे 6 कलमे सुनता है और तुम तो पहला कलमा ही अटक अटक कर सुनाते हो। 6 कलमे याद करने में ठीक ठाक अरसा लगेगा, वो तंज़ी अंदाज में कह रहे थे। तैमूर उनकी बात पर खासी देर तक उन्हें घूरता रहा, मगर जब उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई तो तंग आकर बोला, आप कुछ भी कहें सोफ़ी दादा, मैं मंगनी भी तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक आप मुझे लड़की के बारे में तमाम तर मालूमात फ्राहम नहीं कर देते। तुम्हें आखिर किस किस्म की मालूमात दरकार हैं? टीवी पर रेशमा की बजाय बहबूद आबादी के एड्स आना शुरू हो गए थे। सो दादा ने टीवी बंद करके सारी तवज्जो पोते को देने का फैसला किया। कुछ खास नहीं, मगर कम अज़ कम ये तो पता हो कि उसका IQ लेवल कितना है, हॉबीज़ क्या हैं। माइकल जैक्सन पसंद है या अताउल्ला ईसा खेलवी? और फिर क्रिकेट के मुतालिक उसकी मालूमात का ज़ख़ीरा किस कदर वसी है। उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ज़हीर अब्बास ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज़ बनाई हैं, इमरान खान ने कुल कितनी विकटें हासिल की हैं, पाकिस्तान ने कब कब इंग्लैंड का दौरा किया, और ये भी कि मुदस्सर नज़र किस रंग की बनियान पहनता था, जावेद मियाँदाद कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, सरफराज नवाज़ की सही उम्र क्या है, रमीज़ राजा कितने दिनों बाद बाल डाई करता है। दादा उसकी बात काट कर कह रहे थे, अगर तुम्हें इस किस्म की मालूमात की हामिल ज़ौजा मोहतरमा चाहिए तो सुनील गावस्कर या फिर टोनी ग्रे एक बेहतरीन चॉइस साबित होंगे। सोफ़ी दादा, मैं किसी सोबिया लोबिया से शादी नहीं करूँगा, वो उनकी बात पर ज़िद होकर बोला। शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। बरखुरदार मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा गया। अपने पोते की हालत उन्हें लुत्फ दे रही थी। इसलिए मेरा बाप जल्दी मर गया, वरना आप उनकी भी 4 शादियां करवा कर दम लेते। शर्म करो, बाप के मुतालिक ऐसा कह रहे हो। शर्म क्यों करूं, शुक्र क्यों ना करूं? बेचारे मेरे माँ बाप दादी समेत जल्दी वफात पा गए। अगर कहीं जिंदा होते तो आपके तो अफेयर्स की ज़बान जदोआम दास्तान सुनकर अब शर्मिंदगी से मर जाते। देखो देखो पोते, तुम हद से बढ़ रहे हो। फ़ौरन अपने अल्फाज वापस लो। अगर तुमने अपने अल्फाज वापस ना लिए तो वो उसे वार्न कर रहे थे। तो क्या करेंगे आप? इस सोबिया लोबिया से खुद शादी कर लेंगे? मेरी बला से बेशक कर लें। वो अपनी बात मुकम्मल करके जंप लगाकर सोफे के पीछे हो गया। उसे यकीन था कि अब की बार दादा कोई तखरीबी कार्रवाई करेंगे, और इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। उन्होंने सामने बड़ा रिमोट कंट्रोल उसे खींच कर मारा था, जो उसके बाजू पर लगा। वो बिलबिला कर रह गया। आप सोफ़ी दादा, आप नहायत जालिम सोफ़ी दादा हैं, वो बाजू से हिलाते हुए कह रहा था। और तुम तैमूरी पोते, तुम नहायत बदतमीज़ तैमूरी पोते हो। उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फिर कोई नया तैमूरी पोता ले आए। तुम भी कोई नया सोफ़ी दादा ले आओ। मुश्किल है, आप जैसा नज़रबाज कहीं नहीं मिलेगा, वो अफसोस से कह रहा था। दादा के तलवों से लगी सर पर फूटी कमीने, तुमने मुझे नज़रबाज कहा तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उनके चेहरे के तासुरात सचमुच खूनख्वार हो गए थे।
پھر تو میں ضرور کہوں گا آپ ہیں ہی نظر باز بیچاری مسز نیازی نے آپ کی وجہ سے محلہ چھوڑ دیا، آنٹی کرن نے ہمارے یہاں آنا جانا کم کر دیا اور یہ صوفی دادا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کشن کھینچ کر مارا تھا، جو جواب میں اس سے 2 کشنز مارے۔ اس کے بعد عام دنگل شروع ہوا۔ کشن ایک دوسرے پر یک کے بعد دیگرے برسانے اور بچاؤ کے مختلف طریقے اختیار کرنے میں کمرے کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ عائشہ اٹھ جاؤ، 9 بجنے میں صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ بھابھی نے تیسری مرتبہ اسے بیدار کرنے کی صحیح حاصل کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، حالانکہ اسے ایک جگہ انٹرویو کی غرض سے جانا تھا۔ وہ رات کو تمام تیاری کر کے سوئی تھی، لیکن اب اس کی نیند دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے استبل کے آخری گھوڑے پر بارگیننگ ہو رہی ہو۔ بھابھی کی چوتھی آواز پر وہ ذرا سا کسمسائی اور دوبارہ سوگی۔ 5ویں آواز پر پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، جماہلی اٹھنے کا ہندیا دیا اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ چھٹی آواز پر کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بھابھی غصے سے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کا 6 ماہ کا عثمان جو ساتھ والے کمرے میں محو استراحت تھا، بیدار ہو کر رونے لگا۔ جو کام بھابھی کی آواز نہ کر سکی وہ عثمان کی آواز نے کیا تھا۔ عائشہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور پھر جب گھڑی پر نظر پڑی تو باتھ روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹھیک 9:10 پر وہ وین کے انتظار میں سٹاپ پر کھڑی تھی۔ پلیز اسفر مان جاؤ نا، یقین کرو یار، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، تیمور نے ایک دفعہ پھر اپنے جگری یار کی طرف منت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے مان جاؤں؟ تو جانتا ہے میں مارکیٹنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ رو دھو کر پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا میں نے، مجھے کیا پتا تھا انٹرویو میں کیسے سوال کرنے ہیں، امیدواروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اگر کسی نے انگریزی بولنی شروع کر دی تو میں کیا کروں گا؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اتنی مبالغہ آرائی سے بھی کام مت لے یار، انگلش تو بول ہی لیتے، اور پھر انٹرویو کون سا مارکیٹنگ مینیجر کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک سیدھی سادی پرسنل سیکرٹری چننی ہے۔ اگر فائنل میچ نہ ہوتا تو یقین کرو میں کبھی بھی تمہاری منت نہ کرتا۔ تیمور کو اسفر کے نخروں سے چڑ ہونے لگی۔ پاکستان آسٹریلیا کے مابین کرکٹ کا فائنل کھیلا جا رہا تھا۔ پاکستان اپنی اننگ کھیل چکا تھا اور اب آسٹریلیا کی باری تھی۔ چونکہ تیمور کا کرکٹ سے بے حد شغف تھا، سو وہ یہ میچ دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ رزاقی صاحب نے اسے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ وہ اپنی پرسنل سیکرٹری کم اسسٹنٹ کا انٹرویو خود کرے۔ اس لیے تیمور نے فون کر کے اسفر کو آفس بلا لیا اور وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر سپر اسٹور چلاتا تھا، اس لیے تیمور کی فون کال پر فوراً آ گیا تھا، مگر جب کام کی نوعیت پتہ چلی تو فوراً انکاری ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کا انٹرویو کرنا نہایت غیر دلچسپ کام ہوگا۔ دراصل اسے اندازہ نہیں تھا کہ لڑکیوں کا انٹرویو کرنا کس قدر دلچسپ ہو سکتا ہے۔ دراصل وہ تیمور کو تنگ کر رہا تھا، لیکن مجھے پتہ کس طرح چلے گا کہ بھائی فلاں لڑکی اس جاب کے لیے مناسب ہے؟ وہ عجب شش و پنج کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، یوں کرنا، جو سب سے خوبصورت لگے اسے ہی سلیکٹ کر لینا۔ تیمور کی جان میچ میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے تو ساری لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایک اور مشکل بیان کی گئی، اب ایک گھامڑ جو سب سے زیادہ اچھی لگے اسے سلیکٹ کرنا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر ایک دم کچھ یاد آیا، یار تیمور ایک اور بات ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ ابا ماریں گے یار۔ وہ کیوں؟ اور پھر ان کو کون بتائے گا؟ میرے ابا ہیں، وہ ذرا میری چال میں ترنگ محسوس کر لیں تو گھڑی گھڑی پوچھتے ہیں کیوں برخوردار، کتنی لڑکیوں سے مل کر آ رہے ہو؟ وہ خاصی مبالغہ آرائی سے کام لے رہا تھا۔ اب جا کر تیمور کو سمجھ میں آیا کہ وہ اصل میں اسے چڑھانا چاہ رہا ہے، ورنہ لڑکیوں سے اتنی عدم دلچسپی تو اسے کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، اچھا پھر تم چلے جاؤ، میں خود ہی کر لوں گا انٹرویو۔ لیکن وہ میچ اسفر کو یکدم اچھا بھلا انجوائے کرنے کا موقع ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ گولی مارو میچ کو یار، انٹرویو بھی تو ضروری ہے، تیمور اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تو ٹرمپ کا کارڈ لگا تھا۔ نہیں یار، تم دیکھ لو میچ، اتنا بے مروت تو نہیں ہوں میں، میرا دوست ذرا سا کام کہے اور میں وہ بھی نہ کر سکوں۔ اب منت کی باری اسفر کی تھی۔ تیمور بحث کو لمبی کر سکتا تھا، مگر گھڑی کی طرف دیکھ کر ارادہ طے کر دیا۔ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر تھی اور یہ میچز صبح کے وقت وہاں سے براہ راست نشر کیے جا رہے تھے، اس لیے بھی ٹائمنگ کا کچھ پرابلم ہوتا۔ چونکہ اسفر کو کرکٹ سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ تیمور کی مدد کر سکتا تھا۔ چیدہ باتیں اس کے گوش گزار کرنے کے بعد تیمور چپ چاپ آفس سے نکل گیا۔ آپ کا نام؟ کروفر سے پوچھا گیا۔ سچ مچ اس نے آج بہت انجوائے کیا۔ ایک سے ایک چلاک لڑکی بھی اسے اپنا باس سمجھتے ہوئے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ لاتعداد الٹے سیدھے سوالات کر کے اس سے لڑکیوں کو زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں نے آپ کا نام پوچھا ہے مس، اپنے سامنے بیٹھی قدرے بونگی سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر سوال دہرایا۔ عائشہ سر، اس نے اپنی ناک پر پھسلتی اینک کو دوبارہ ناک پر جما کر کہا۔ عائشہ سر، کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ عائشہ سر نہیں سر، عائشہ نیازی۔ وہ بیچاری گڑبڑا سی گئی۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے BA 3 سالوں میں کیوں کیا؟ وہ مزے سے اس کو گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی گھوری نے بیچاری عائشہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ میں فیل ہو گئی تھی سر۔ سچ؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں بھی BA میں فیل ہو گیا تھا۔ وہ بے طرح خوش ہوا، وہ شرمندہ سی
چپکی بیٹھی رہی۔ فلمیں دیکھتی ہیں؟ جی سر، کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں، یہ عائشہ کا پسندیدہ موضوع تھا۔ ویری نائس ویری نائس، کس قسم کی فلمیں دیکھتی ہیں؟ تفریحی قسم کی یا پھر کامیڈی ٹریجک موویز؟ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ جیرا بلیڈ دیکھی ہے آپ نے؟ جی سر۔ نہیں سر، عائشہ کو فلم کا نام سن کر حیرت ہوئی۔ مولا جٹ دیکھی؟ نو سر۔ سلطانہ ڈاکو؟ نو سر۔ عائشہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ عباس کی بتائی گئی فلمیں اس نے نہیں دیکھ رکھی۔ ہنٹر والی تو ضرور دیکھی ہوگی آپ نے، اسفر نے چیئر کی پشت سے کمر ٹکا کر کہا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے ان میں سے کوئی فلم بھی نہیں دیکھ رکھی، لیکن اگر آپ مجھے یہ جاب دے دیں گے تو میں یہ فلمیں ضرور دیکھ لوں گی۔ وہ رونی صورت بنا کر کہہ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جاب اس کے مقدر میں نہیں۔ جاب کی تو آپ فکر نہ کریں عائشہ، وہ تو آپ کو ہی ملے گی، لیکن وعدہ کریں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تمام فلمیں دیکھ لیں گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور اندر ہی اندر ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انشاءاللہ سر، آپ فکر مند نہ ہو۔ اب کی بار اسفر اپنی ہنسی کو روک نہیں پایا تھا۔ عائشہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں سر؟ آخر پوچھ ہی لیا، یوں ہی بے وجہ۔ آپ یہ بتائیں آج کل میک اپ کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ میں میک اپ نہیں کرتی سر۔ وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ اسے بھابھی پر بے حد غصہ آیا، جنہوں نے اسے میک اپ کے نام پر لپسٹک بھی نہیں لگانے دی تھی۔ کیوں؟ وہ اس کے دھلے دھلائی چہرے کی طرف غور سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بھابھی نہیں کرنے دیتی، وہ چیزیں سچ بولنے پر مجبور کر سکتی ہیں، ایک معصومیت، دوسرا خوف، وہ دونوں چیزوں کے زیر اثر تھی، سو سچ بول گئی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ ان میرڈ لڑکیاں میک اپ نہیں کرتی۔ جھکی نظروں کے ساتھ جواب دیتی وہ اس وقت اسفر کو بے حد معصوم لگی، مگر دل شرارت سے باز نہیں آیا۔ ہائے، یعنی کہ آپ ان میرڈ ہیں؟ پوری کی پوری آنکھیں پھیلا کر حیرانگی سے دریافت کیا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر عائشہ اتنی بدھو تھی کہ سمجھ ہی نہیں پائی اور پریشان ہو کر بولی۔ جی سر، مائی گاڈ، شکر ہے آپ نے بتا دی۔ اگر میں آپ کو جاب دے دے تو یقیناً مجھ پر بھی دھوکہ دہی کا الزام لگ جاتا۔ آپ جانتی ہیں اس جاب کے لیے میرڈ ہونا لازمی شرط ہے۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اب کیا ہوگا سر؟ وہ ہنسی ہوگی۔ بھابھی کے تانا دینے پر کیا تو آئی تھی کہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر گھر میں گھسے گی، مگر اب یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ان کے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس کا بھائی ایک بہت اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ دراصل بھابھی کو اس کا بونگا پن بے حد کھٹکتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی نند دنیا کی چالاکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو بھی چالاکی اور یاری کے ہتھیاروں سے مسلح کرے، اس لیے باتوں باتوں میں اسے جاب کرنے کے لیے اکساتی رہتی تھی۔ مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے سر، وہ مجبور و بے بس لہجے میں بولی۔ آپ ایک ہفتے میں شادی کر سکتی ہیں؟ ایک اور چٹکلا چھوڑا گیا۔ نو سر، یہ تو بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ وہ ہکلائی۔ آپ کے خیالوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 7 دن ٹھیک رہیں گے؟ ہاں، 7 دن مناسب ہیں۔ وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اسفر کی بات سمجھ ہی نہیں پائی۔ اوکے، پھر 7 دن بعد آپ اسی جگہ آ جائیے گا، آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بے یقین تھی۔ میں آپ کو شکل سے جھوٹا لگتا ہوں؟ مصنوعی غصے سے بولا۔ نو سر۔ عائشہ ایک دفعہ پھر گڑبڑا سی گئی۔ اب آپ جائیے اور ایک ہفتے بعد تشریف لائیے گا۔ عجیب بے نیازی سے کہا گیا۔ عائشہ خوش باش باہر چلی گئی، جیسے کوئی مارکا مارا ہو۔ اس کے باہر نکلتے ہی اسفر نے ہنسنا شروع کر دیا۔ دیکھیے پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ چندہ ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ چندہ غریب معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ ثواب کا کام ہے، آپ کو تو چاہیے دل کھول کر احتیاط دیں۔ وہ لڑکی شکل سے ہی پراعتماد لگ رہی تھی، پھر اس کے لہجے نے بھی تصدیق کر دی کہ وہ پیشہ ور مانگنے والی ہے۔ تیمور نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خاصی کیوٹ سی لڑکی تھی، بالوں کو بینڈ میں جکڑے، یونیفارم میں ملبوس۔ وہ بظاہر کوئی کیمپین چلاتی ہی لگ رہی تھی۔ تیمور بخوبی واقف تھا اس قسم کے طالب علم چندہ کس غرض سے جمع کرتے۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وہ اسفر کے ساتھ مل کر خود بھی اکثر لوگوں کو بیوقوف بنا کر چیریٹی کے نام پر رقم اکٹھی کرتا تھا، پھر سب دوست مل کر یہ رقم بندو خاں ہوٹل کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا کرتے تھے۔ بی بی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے معذور افراد سے کوئی ہمدردی نہیں، برائے مہربانی آپ کہیں اور سے امداد طلب کریں، دکاندار خاصے جنے برے انداز میں کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے ایک دفعہ پھر گھگیا کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دکاندار کے عدم تعاون پر وہ منہ بناتی اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دکاندار تیمور سے کہہ رہا تھا، کیا بتاؤں بھائی صاحب، کیمپس ایریا میں دکان کھولنے کا یہی نقصان ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے۔ بھائی صاحب نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ویسے بھی وہ خاصا تپا ہوا تھا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو بہت بری طرح شکست دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح تیمور کو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ کیوں ضروری کام چھوڑ کر ٹی وی کے آگے بیٹھا رہا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے گھر سے آفس جاتے ہوئے راستے میں گاڑی روک کر سگریٹ طلب کی تھی۔ سگریٹ پینے کے بعد اس نے والیٹ سے 5 روپے نکالے اور کاؤنٹر پر رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ وہی لڑکی اب ایک اور دکاندار کے پاس ہاتھ پھیلائی کھڑی تھی۔ تیمور نے رک کر اس کی مدد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔
خدمت خلق کے مہلک جراثیم اسے کبھی بھی نہیں لگے جو اسے یہ کام کرنے پر مجبور کر سکتے۔ اس لڑکی کی گفتگو جو تیمور نے نادانستگی میں سن لی تھی وہی کافی تھی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ اگر سگریٹ نہ پی رہا ہوتا تو شاید اتنی بات بھی نہ سن پاتا۔ دراصل وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سگریٹ پی نہیں سکتا تھا۔ صوفی دادا خطرناک قسم کی اسمیل کانشیس انسان تھے، انہیں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ تیمور نے اسموکنگ کی ہے۔ پھر وہ اسے روکتے ٹوکتے نہیں تھے، بس خود بھی اسموکنگ شروع کر دیتے تھے اور نہایت دھڑلے سے کرتے، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں سگریٹ پینے کو سختی سے منع کیا تھا۔ تیمور نے گاڑی کے پاس آ کر ایک دفعہ پھر والیٹ کھولا تھا، پھر اس میں رکھی ببل گم نکال کر منہ میں ڈال لی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس کو اچھی طرح چبانے کے بعد اس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس باہر نکال کر تسلی کی تھی، پھر ببل کو خوب چبا چبا کر بڑا سا ببل بنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہوا کے زور سے ببل باہر پھینک دی۔ ٹشو پیپر سے منہ صاف کر کے گویا حفاظتی اقدام مکمل کیے گئے تھے۔ ایکسکیوز می سر، چیریٹی کے نام پر کچھ مدد کریں پلیز۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر مڑا اور پھر درشتگی سے سوری کہا۔ پلیز سر، ایک اچھے کاز کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے دل بڑا کیجیے۔ دل بڑا ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ محاورتاً کہہ رہی ہوں سر، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، موبائل بھی ہے، محتاجوں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لڑکی نے ایک ہی نظر میں تیمور کی شخصیت کو بھی تول لیا تھا اور گاڑی کے اندر پڑا موبائل بھی دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، مگر حق حلال کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ میں نے اس مقصد کے لیے نہیں رکھے کہ ہر ایرا غیرہ مجھے ان چیزوں کا احساس دلا کر مجھ سے چیریٹی کے نام پر رقم بٹور سکے۔ تب اسے میں چھاڑنے کی چڑھی ہوئی تھی، نشانہ بیچاری لڑکی بن گئی۔ اتنا روڈلی بات مت کریں، اگر خدا نے دے رکھا ہے تو اس پر مغرور ہونے کی بجائے شکر ادا کریں۔ اب کی بار لڑکی کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ بدتمیز ڈھیٹ شخص، لڑکی آہستگی سے بڑبڑائی، مگر تیمور کی تیز سماعت سے کچھ مخفی نہ رہ سکا۔ ایکسکیوز می میڈم، بدتمیز اور ڈھیٹ ہوں گی آپ خود؟ جانتا ہوں میں سارے حربے آپ جیسے لوگوں کے، یہاں وہاں سے پیسے اکٹھے کریں گی اور پھر KFC جا کر اڑا دیں گی۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی اللہ کے نام پر معذوروں کے نام پر پیسے مانگتے ہوئے؟ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، پھر دوسروں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اس سے اپنی بات مکمل کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، پھر اندر بیٹھ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ لڑکی کی طرف دوبارہ دیکھنے کی اس سے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آفس پہنچ کر گاڑی پارک کی اور اندر کی جانب چل دیا۔ غصہ پہلے ہی آیا ہوا تھا، بے دھیانی میں سامنے سے آنے والی شخصیت سے ٹکرا گیا۔ سوری سر، آئی ایم سوری۔ وہ جو کوئی بھی تھی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود ایکسکیوز کر رہی تھی۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ کرٹسی نبھا کر اندر داخل ہوا جہاں اصفر اکیلا بیٹھے جانے کیوں ہنسے چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ کچھ مت پوچھو یار، اصفر ہنسی روک کر بولا۔ اچھا نہیں پوچھتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اصفر نے اس کے موڈ کے پیش نظر سنجیدگی سے پوچھا، پھر یکدم میچ کی بات یاد آئی تو بولا، اس دفعہ ہم سے جیت گئے یا ہمیں ہرا دیا؟ ہم ہی ہار گئے یار، وہ پشمردہ لہجے میں بولا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اندر ہی اندر اصفر کو گدگدی ہوئی۔ نہیں، ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اصفر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بس یار پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتا ہے۔ اس سے گہری سانس بھری۔ مجھ سے پاکستان کی ہار برداشت نہیں ہوتی، مگر صرف کرکٹ میں۔ اصفر نے ٹانگ اڑا کر درستگی کرنا مناسب سمجھا۔ میرا بھی یہی مطلب تھا۔ اچھا مگر ہوا کیا ہے یار؟ وہ بیچاری لڑکی، تیمور اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بات کو غور سے سننے میں اصفر بھول ہی گیا کہ اسے بھی ایک بیچاری لڑکی کی بات کرنی تھی۔ مان لے صوفی دادا، ذہانت میں آپ اپنے پوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کافی پھنٹ تھے، مزے سے کہہ رہا تھا۔ صوفی دادا کو چڑھانے میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے شطرنج کی بازی میں مات کھا گئے تھے۔ اس سے پہلے ہمیشہ تیمور شکست کھاتا آیا تھا، اس لیے آج کی کامیابی سے بے حد مسرور کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دادا جان بوجھ کر ہارے ہیں۔ کل پاکستان کی ناکامی کے بعد جانے کیوں تیمور کا موڈ بہت خراب تھا۔ اگرچہ اکثر اوقات کرکٹ میں پاکستان کی ناکامی پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر کل موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ دادا اپنے 27 سالہ پوتے کے مزاج سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ زبردستی اس کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر کھیل کے دوران ہی باتوں میں انہوں نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ نہ صرف اگلوا لیا بلکہ اس کے مزاج کو اعتدال پر بھی لے آئے تھے۔ انہیں اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، اگرچہ اس بات کا اظہار انہوں نے کبھی الفاظ کے ذریعے نہیں کیا تھا، اور اکثر و بیشتر وہ تیمور کو یہ باور کراتے رہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی قیمتی سال ضائع کر دی، اپنی ساری جوانی تم پر نچھاور کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ تیمور ان کے لیے سانبری جادوگر کے طوطے کی طرح تھا۔ ان کی جان تھی تیمور میں۔ بہت چھوٹا سا تھا وہ جب اس کے ماں باپ یعنی ان کے
بیٹا اور بہو ان کی بیوی سمیت مناسک حج کے دوران مینا میں خیموں میں آگ لگنے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ صوفی دادا اور تیمور کی جان بچ گئی تھی۔ بہت عرصے تک وہ اس حادثے سے سنبھل نہیں پائے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا یہ حادثہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ریاض میں ایک امریکن فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ 19 سال اس فرم میں خدمات سر انجام دینے کے عوض بونس کے طور پر انہیں اپنی فیملی کو 1 سال کے لیے سعودی عرب بلانے کی اجازت ملی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیوی، بیٹے اور بہو کو اپنے پاس ریاض بلا لیا۔ تیمور ریاض ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو تیمور کی عمر 2 ماہ تھی۔ انہیں بہت خوشی تھی اس بات کی کہ ان کا پوتا اس ننھی سی عمر میں حج کر لے گا، اور حج بھی عام حج نہیں بلکہ حج اکبر۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن ان کے لیے کس قسم کی بربادی کا سامان کرنے والے ہیں۔ وہی ہوا تھا جو قسمت میں درج تھا، اور قسمت وہم و گمان سے ماورا ہوا کرتی ہے۔ وہ تیمور کو لے کر پاکستان آ گئے تھے۔ ٹھیک ٹھاک آبائی زمین تھی، پھر وہ ریاض سے بھی سب کمائی سمیٹ لائے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی تیمور کے لیے وقف کر دی تھی۔ تیمور کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر رکھا تھا۔ اپنی عمر سے خاصے کم دکھائی دیتے تھے۔ اکثر لوگ انہیں تیمور کے دادا کی بجائے والد سمجھا کرتے تھے۔ صحت بھی قابل رشک تھی، اور وہ خوراک اور مارننگ واک کے ذریعے اس کی درازی عمر کے لیے ہمیشہ کوشاں بھی رہتے تھے۔ انہوں نے کتاب عزیز سے پرانے تمام ابواب نکال کر پھاڑ دیے تھے۔ خواہ ماضی کو یاد رکھنے کی بجائے وہ اپنے حال میں خوش رہتے تھے، اور یہی سبق انہوں نے پوتے کو دیا تھا۔ تیمور کی تربیت انہوں نے بے حد شاندار خطوط پر کی تھی، اچھی تعلیم دلائی تھی۔ اب وہ اپنی مرضی سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ حالانکہ صوفی دادا نے اسے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے سرمایہ کی آفر کی تھی، مگر فی الحال وہ اس پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے اصرار بھی نہیں کرتے تھے۔ اصرار وہ صرف اس بات پر کرتے تھے کہ تیمور کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اکثر اسے چھیڑا کرتے کہ شادی کر لو، برخودار 1-1.5 سال مزید گزر گیا تو تم بڈھے کو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی۔ لیکن تیمور ابھی اپنی ذمہ داریوں کا یہ تو گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ اس کا ٹیسٹ خاصا اونچا تھا۔ اگر وہ شرٹ بھی خریدنے مارکیٹ جاتا تو گھنٹہ بھر چوائس کرنے میں ہی لگا دیتا، اور پھر یہ تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ انٹرنیٹ ایج کا یہ بندہ محبت کے سلسلوں کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا۔ اس بات پر بھی صوفی دادا اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور کہا کرتے، میں نے تمہاری دادی سے لو میرج کی تھی، تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے لو میرج کی تھی، مگر تم لگتا ہے ہمارا خاندانی ریکارڈ خراب کر کے ہی چھوڑو گے۔ اس کے کان پر مگر جوں نہیں رینگتی تھی۔ اس کی تو گویا شادی بھی کرکٹ اور کرکٹر سے ہو گئی تھی۔ اس کے موڈز پر کرکٹ بے حد اثر ڈالتی تھی۔ اگر پاکستان اچھا میچ کھیل کر جیت جاتا تو تیمور صاحب کا موڈ خوشگوار رہتا، لیکن اگر کبھی ہار جاتا تو تیمور کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی۔ اکثر ایسے میچور حرکتیں کر جاتا اور پھر شرمندہ رہتا۔ اسی شرمندگی کے اثر سے اسے نکالنے کے لیے صوفی دادا جان بوجھ کر ہار گئے تھے، اور اب وہ خود جان بوجھ کر منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی دادا، آپ کو فخر تو ہوتا ہوگا نا میری ذہانت پر؟ تم بات مت کرو مجھ سے، کیونکہ میں بے ایمان لوگوں سے بات سننا اور ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کونیاں ٹکائے اور سر جھکائے وہ بالکل 5 سالہ بچے کی طرح لگ رہے تھے جو شرارت پکڑے جانے پر مار کھا کر بیٹھا ہو۔ کھسیانہ بلا کھمبا نوچے۔ تیمور کو مسلسل گدگدی ہو رہی تھی انہیں اس طرح بیٹھا دیکھ کر۔ تم مجھے بلا کہہ رہے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولے، نہیں کھمبا۔ اب وہ دوسرے مگ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ شرم تو خود مجھ جیسے خوبرو جوان سے شرما جاتی ہے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ڈھیٹ کہو ڈھیٹ، وہ جھڑ کر بولے۔ میں کچھ کہوں گا تو پھر پوچھیں گے بلا کہا ہے یا کھمبا؟ وہ ان کو کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے بولا، پھر پین کو سنک میں رکھ کر پلٹا تو کال بیل بج اٹھی۔ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دادا نے حکم دیا۔ کیوں؟ آج آپ کی باری ہے، میں آج صرف کچن کا کام نپٹاؤں گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر ٹک گیا۔ ان کے یہاں ملازم اور ملازمہ موجود تھے، مگر آج کل چھٹی پر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کام بانٹ رکھے تھے، جبکہ چوکیدار 8 بجے کے بعد آتا تھا۔ بوڑھے دادا سے کام کرواتے ہو دیکھنا، ایک روز تمہارے پوتے بھی تم سے اسی طرح کام کروائیں گے۔ وہ جانتے تھے تیمور نہیں اٹھے گا، اس لیے جاتے ہوئے بھی تانا دینا نہیں بھولے تھے۔ میں آپ کی طرح سست نہیں ہوں، انشاءاللہ ان کے کہنے سے پہلے ہی کام کر لیا کروں گا۔ وہ بھی انہی کا پوتا تھا، خاموش کیسے رہتا؟ دادا منہ بناتے باہر نکل گئے، اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو منہ مزید پھولا ہوا تھا۔ خواہ گیا، وہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میرا پوچھ رہا ہے؟ کون ہے؟ تیمور نے کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے۔ ویڈیو سینٹر والا اس کے لیے 92 کے ورلڈ کپ کی ریکارڈنگ لے کر آنے والا تھا۔ گندے سے حلیے میں ہے، لگتا ہے کبھی منہ نہیں دھویا۔ میں نے کہا اندر آجو تو شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ ہائے، شرما گیا آپ کو دیکھ کر؟ میرا کوئی واقف کار اتنا بد ذوق نہیں ہے صوفی دادا۔
میں نے بھی پوچھا تھا کہ برخدا کہیں تم مجھے اپنی دلہن تو نہیں سمجھ رہے؟ اس بات پر تو بالکل ہی ٹماٹر ہو گیا۔ ایسا نادر نمونہ کون آ گیا ہمارے دروازے پر؟ وہ خالی مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جب کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کا بھی منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ بھکاری میرا پوچھ رہا تھا؟ اندر آتے ہی غصے سے دریافت کیا۔ صوفی دادا چپ چاپ کافی کے سپ لیتے رہے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں نے اس بھکاری کو 10 روپے دیے تو بولا اللہ آپ کو اتنا دے جتنے آپ کے سر پر بال۔ میں نے سوچا یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں تو گنجا ہوں۔ میں نے بھکاری سے 10 روپے واپس لے کر کہا ٹھہرو میاں، میں بالوں والے کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے تمہیں بھیج دیا۔ فقیروں کی دعائیں جلدی لگتی ہیں یار، اور پھر تمہارے اتنے ڈھیر سارے بالوں کا کچھ تو فائدہ ہو۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں۔ اصفر نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاصی دیر سے آن لائن تھا اور سحر کے نک سے چیٹنگ کرنے والی میل کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے ایک ای میل وصول کی تھی۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں اور تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ اگر تم میرے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند ہو تو 4 بجے آن لائن رہنا۔ اسی لیے اصفر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خود بھی اکثر اوقات لڑکی بن کر نیٹ پر چیٹنگ کیا کرتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میل کسی لڑکی نے لڑکی بن کر کی ہے اور وہ اس کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ اسے چند بٹن پش کیے تھے، کمپیوٹر کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ کیا تمہیں میری بات کا یقین ہے اصفر؟ پہلا سوال موصول ہوا تھا۔ کس بات کا؟ یہ کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ نہیں، کیوں؟ تم نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، پھر میری محبت میں کیسے مبتلا ہوگی؟ میں نے تمہیں دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں؟ تمہارا سپر سٹور ہے نا لیبارٹری میں، وہاں دیکھا ہے۔ سپر سٹور پر میں اور میرے ابا دونوں ہی ہوتے ہیں۔ کیا پتا تم نے انہیں دیکھ لیا ہو، وہ بھی خاصے ہینڈسم ہے، روز خساب لگاتے ہیں، جن کی شکل لنگڑے عام سے ملتی ہے۔ میں نے تمہارے نہیں اپنے ابا کی بات کی ہے۔ تمہارے ابا ہوں گے لنگڑے عام جیسے، میرے ابا تربوز جیسے ہیں، وہ جو شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں شلوار قمیص کے بغیر ہوتا ہوں؟ میں نے بھی شلوار قمیص پہن رکھا ہوتا ہے۔ وہ جن کی مونچھیں ہیں میری بھی مونچھیں ہیں، وہ جو شکل سے ہی ابا لگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک پہچانا، مجھے یقین آ گیا کہ تم نے اسٹور پر مجھے ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن تم میری محبت میں اتنی جلدی گرفتار کیسے ہو گئی؟ دراصل تمہاری شکل میرے مرحوم شوہر سے ملتی ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اصفر۔ کیا؟ کب؟ جیسے ہی میرے دوسرے شوہر نے مجھے طلاق دی۔ کیا یعنی تم شادی شدہ ہو؟ بچے کتنے ہیں؟ بچے نہیں ہیں، شکر ہے، ورنہ میں تو ان کو پالتے پوستے ہی بوڑھا ہو جاتا۔ نہیں، اس کی فکر مت کرو، بچے نہیں ہیں، میری بچیاں ہیں 6۔ اب زیادہ بکواس نہیں کرو، سچ سچ بتاؤ کون ہو، میرا نام کیسے جانتی ہو، اور میرا ای میل ایڈریس کہاں سے لیا؟ اصفر نے ہی ہار مان لی تھی۔ اب وہ سحر سے سیریس چیٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ صوفی دادا آپ یہاں بیٹھے رہیں گے نا؟ میں 10 منٹ میں اکاؤنٹنٹ سے مل کر آتا ہوں۔ وہ انہیں اپنے آفس میں بٹھا کر باہر نکل گیا۔ صوفی دادا کو منتھلی چیک اپ کے لیے فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور اس کے بعد انہیں کچھ ضروری چیزیں بھی خریدنی تھی، اس لیے وہ اس کے آفس ہی آ گئے تھے۔ تیمور کے کولیگز ان سے متعارف تھے اور ان کی باغ و بہار طبیعت کے باعث انہیں خاصا پسند کرتے تھے۔ تیمور اکاؤنٹنٹ سے مل کر آیا تو ان کی نیولی اپوائنٹڈ سیکرٹری ان کے پاس بیٹھی تھی۔ دادا نے ہتھیلی اس کے آگے پھیلا رکھی تھی اور ان کی ہتھیلی میں کھوئی جانے کیا تلاش کری تھی۔ تیمور قریب آیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ پامسٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ جو زندگی کی لکیر کے ساتھ باریک سی لائن ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ بہت لکی ہیں۔ ذہانت کی لائن یہ والی ہے۔ پھر یہ لائن بتاتی ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ وہ ایک لائن کو دیکھ کر بتا رہی تھی۔ باخدا نہیں، میری تو ایک ہی شادی ہوئی ہے۔ دادا اس کی بات پر مکمل ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ جو لائن تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے، اس کے مطابق میری 2 شادیاں ہوں گی اور میری تو ابھی ایک شادی ہوئی ہے، یعنی ایک شادی کی گنجائش مزید ہے۔ سن رہے ہو پوتے، ایک شادی اور؟ وہ تیمور کو چڑھا رہے تھے۔ پاس بیٹھی سیکرٹری صاحبہ ہنس دی۔ صوفی دادا بڑے ہو جائیں، آپ کے دودھ کے دان ٹوٹ گئے ہیں۔ اپنی سیکرٹری کے سامنے اسے دادا کی چنچلاہٹ پسند نہیں آئی تھی، سو دان پیس کر بولا، میرے تو ٹوٹ گئے اور تمہارے ابھی اگے ہی نہیں، بس داڑھی مجھے جلدی آ گئی۔ جواب دینے میں وہ چوکتے نہیں تھے۔ ہما آپ پلیز باہر جائے اور اپنا کام دیکھے۔ اسے کھلکھلاتے دیکھ کر تیمور نے کھسکنا چاہا۔ اچھی بچی ہے، مخلص اور محبت کرنے والی۔ اس کے جانے کے بعد صوفی دادا ذومینی لہجے میں بولے، جی اس کے شوہر کا بھی یہی خیال ہے۔ لاہور والا یعنی وہ شوہر والی ہے؟ انہیں دھچکا لگا۔ ہما خاصی کم عمر لگتی تھی۔ لاہور والا نہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، خیر سے بچوں والی بھی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ اسی دوران کسی نے اجازت طلب کی۔ تیمور نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی خاصی خوبصورت تھی، مگر خاصی گھبرائی ہوئی بھی، اینک ناک کی نوک پر اس طرح ٹکی تھی جیسے اب اشارہ ملتے ہی سجدہ ریز ہو جائے گی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر چلی آئی۔ صوفی دادا نے بے حد دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر وہ گڑبڑا سی رہ گئی۔
तैमूर ने खनका कर उन्हें अलर्ट होने की ताकीद की। खांसी ने गोया कोड वर्ड का काम किया। वो मुंह बनाते सीधे हो गए मगर नजरें सामने ही थी। मैं आयशा हूँ। वो खुद को पुरएतमाद जाहिर करने के लिए फौरन बोली थी। मेरी बला से आप खतीजा हो जाए, मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ? तैमूर चिढ़कर बोला। उसे दादा पर हैरत हो रही थी जो मुसलसल उस लड़की को घूर रहे थे। आप तो कुर्सी पर नहीं बैठते। वो फिर गड़बड़ा गई थी। एतमाद कायम रखने के सारे वजीफे सामने बैठे शख्स के जवाब में भुला दिए। तो आपका ख्याल है मैं पंखे से लटकता हूँ? उसे लग रहा था ये लड़की पहले भी कहीं देखी है। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ तो कोई और। उस बेचारी को समझ नहीं आ रहा था उस शख्स के लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल करे जो मुनासिब होकर खासी सोच विचार के बाद उसे समझ में आ गया। यहाँ तो कोई और भाई बैठा करते थे। सूफी दादा जो पानी पीने के लिए गिलास को मुंह से लगाए हुए थे उसकी बात सुनकर हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। नतीजतन हंसी के साथ पानी भी मुंह से उबल पड़ा। चंद छींटे तैमूर पर भी पड़े। हंसी तो उसे भी आ रही थी लेकिन खुलकर नहीं हंसा जानता था ऑफिस में उसके मिजाज की जरा सी नरमी सूफी दादा को मजीद फैलने का मौका फ्राहम करेगी। सो साहब का कुरख्ती के साथ कह रहा था, आपका मतलब यहाँ आपके भाई बैठा करते थे? नहीं, मेरे भाई तो नहीं थे। फिर किसके भाई थे? मेरा मतलब है जिस रोज़ मैं इंटरव्यू देने आई थी यहाँ कोई और आदमी थे। वो मिनमनाई थे। तैमूर को हैरानगी सी हुई। समझ तो उसे आ गई थी कि वो असफर की बात कर रही है लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वो तो सिर्फ असफर को बिठा कर गया था। फिर वो आदमी कौन थे जिनका ये लड़की जिक्र कर रही थी? कितने आदमी थे? वो पूछने लगा। थे तो एक ही। तो फिर थे क्यों कह रही हैं? था कहिए ना, एक आदमी था। रिवॉल्विंग चेयर को इधर से उधर घुमाते हुए बहुत मज़े से उसे समझा रहा था। जी जी, एक आदमी था। ये तुम्हें आदमी कह रही है? सोफी दादा ने भी टांग अड़ाई। हाय, आप मुझे आदमी कह रही हैं? वो ज़रा गुस्से से बोला। रिवॉल्विंग चेयर की हरकत भी रुक गई थी। नहीं, आपको तो नहीं कह रही, वो तो कोई और था। वो अपनी अजली गड़बड़ाहट का शिकार हो चुकी थी। यानी आप असफर को आदमी कह रही हैं? अगर वो सुन ले तो आपको शूट कर दे। एक 27 साला जवान जहां लड़के को आदमी कहते हुए ज़रा खौफ नहीं आया आपको? तैमूर फार्म में आ चुका था। सो अब उसे उस लड़की का अपने हवासों में वापस आ जाना बज़ाहिर नामुमकिन था। वो तो सूफी दादा को हुई तरस आ गया। लहजे में मिठास पैदा करके बोले, आयशा बैठ जाओ और इत्मीनान से बात करो। क्या इरादे हैं तुम्हारे? इसके इरादे नेक भी हो सकते हैं। आप बराह मेहरबानी खामोश रहें। उसने घूर कर कहा। वो उनकी रंगीन मिजाजी से खासा खाइफ था। आयशा चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, किस मकसद के लिए तशरीफ लाना हुआ? अब वो संजीदा किस्म के मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर के रूप में था। वो मिस्टर असफर ने मुझे सेक्रेटरी की जॉब के लिए अपॉइंट किया था। उस अब की बार उसने असफर के नाम के साथ मिस्टर लगाना मुनासिब समझा। आपको? तैमूर को झटका लगा। देखिए बीबी, आपको गलत फहमी हुई है। मिसेस हुमा अरशद को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं। वो समझ गया था मासूम लड़की असफर की चालाकी का निशाना बनी है और साथ ही उसे असफर पर गुस्सा आया जिसने अपने इस कारनामा की तफसीलात उससे मख्फी रखी थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बात मुकम्मल किए बगैर वो खामोश हो गई। उसे याद आया था कि असफर ने उसे सख्ती से मना किया था कि अपने गैर शादीशुदा होने की बात किसी को ना बताना। क्या कहा था असफर ने? 1 हफ्ता के अंदर अंदर तैमूर को नामुकम्मल रह जाने वाली बात एक मुअम्मा मालूम हुई। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। आप सिर्फ ये बता दें असफर साहब कहाँ मिलेंगे? वो अब पुरएतमाद लहजे में कह रही थी। असफर ने उसे जो भी कहा था वो उस पर मुकम्मल ईमान लाए बैठी थी। आपकी मर्जी, लिबर्टी चली जाए। शेख सन स्टोर्स है वहाँ आजकल असफर साहब वहीं मिलते हैं। वो कंधे उचकाकर बोला। अपनी तरफ से उसने असफर और मोअज़्ज़ज़ खातून की दूसरी मुलाकात का एहतमाम किया था। आपका मतलब है सुपर स्टोर पर? जी हाँ, सुपर स्टोर पर। हालांकि मिलना तो उसे कबाड़िए की दुकान पर चाहिए था मगर अल्लाह भला करे उसके वालिद का जो। तुम्हें असफर से क्या काम है? सोफी दादा ने जो बहुत देर से पोते की बकवास सुन रहे थे बात काटकर इस मासूमा देवी से पूछा। जॉब के सिलसिले में मिलना था। वो बहुत धीमी आवाज़ में कह रही थी। अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि असफर ने उसे बेवकूफ़ बनाया है लेकिन ये बात अभी भी समझ में नहीं आई थी कि अगर उसका सुपर स्टोर है तो वो यहाँ क्या कर रहा था। पहले कहीं जॉब की है? तैमूर को भी तरस आ गया। जी हाँ, एक कोचिंग सेंटर में कुछ दिन पढ़ाया था। उसकी आवाज़ यकायक भीगने लगी। कितने दिन? वो 2 दिन। साथ ही 2 आंसू लपक छपक कर आंखों से बाहर आए और गालों पर फिसलते चले गए। क्या पढ़ाती थी? तैमूर और सूफी दादा ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तैमूर तो मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगा जबकि दादा ने सवाल किया। इंग्लिश और मैथ्स। अब वो मुसलसल रो रही थी। मैथ्स और इंग्लिश? तैमूर ने टिश्यू पेपर का डब्बा उसके आगे रखा और साथ ही शरारत से दरियाफ्त किया। आयशा समझ नहीं पाई। टिश्यू निकालकर उसने नाक के आगे रखा। फिर जोर से नाक साफ करके बोली, नहीं इंग्लिश और मैथ्स। यानी मैथ्स और इंग्लिश? नहीं, मैथ। अब की बार वो शरारत को समझ गई थी। फिर जो उसने रोना शुरू किया तो चुप करवाना मुश्किल हो गया। तैमूर को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। रोते रोते आयशा उठी थी। फिर बैग को बाजू में अड़सकर दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजे तक पहुंचकर यकदम कुछ याद आया तो वापस मुड़ी। उसके टेबल के करीब आकर बोली,
آپ بہت گندے آدمی ہیں، اللہ کرے آپ گنجے ہو جائیں اور آپ کی شادی ببو برال سے ہو جائے۔ غصے میں وہ مردانہ زنانہ سب بھول گئی۔ اس کی بددعا نے صوفی دادا کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا، جبکہ تیمور یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دروازے تک جاتی عائشہ پھر مڑ آئی۔ خدا خیر کرے اب کچھ سر میں نہ دے مارے۔ تیمور نے اسے واپس آتا دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ وہ غصے سے ٹیبل تک آئی، ٹیشو پیپر کے ڈبے سے 4-5 ٹیشوز ایک ساتھ نکالے اور ناک پر رکھ کر شوں شوں کرتی باہر نکل گئی۔ آپ اب کہاں جا رہے ہیں؟ صوفی دادا کو اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ کر تیمور نے کہا۔ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، بہت اطمینان سے کہا گیا۔ اس کے پیچھے؟ تیمور نے دروازے کی طرف انگلی کر کے حیرانگی سے استفسار کیا۔ سنا نہیں تم نے؟ میرے ہاتھ میں شادی کی ایک اور لائن ہے۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے ریسیور اٹھا کر اسفل کی طرف کال ملائی۔ اسفل کمپیوٹر کے آگے بیٹھا وہی کھیل کھیلنے میں مصروف تھا جس کے پیچھے آج کل ساری پاکستانی قوم پاگل ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ آج مسلسل 10واں روز تھا اسے سحر نامی لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہوئے۔ شروع میں اسفر کو شک تھا کہ سحر کے نک سے چیٹنگ کرنے والی شخصیت لڑکا ہے، اس لیے اسفر سے اس قسم کی باتیں کرتا تھا جس سے اس کے کردار کی وضاحت ہو سکے۔ مثلا کبھی اس سے کبڈی کے متعلق باتیں کرتا ہے یا پھر ریسلنگ اور ریسلرز کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے۔ سحر کی ناقص معلومات سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکی ہی ہے۔ انتھراکس کے متعلق اسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، مگر بلش آن اور آئی شیڈو کی تمام اقسام جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ بخوبی واقف تھی۔ 10 روز سے گزر جانے کے باوجود اسفر کو اس کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن ایک تجسس تھا کہ آخر یہ سحر کون ہے، اسے کیسے جانتی ہے۔ سحر نے اپنے متعلق یہ تمام باتیں اسفر کو بتائی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بےتاب تھا، مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سحر نے اپنا ای میل ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ آج بھی وہ اس سے اصرار کر رہا تھا کہ اپنا ای میل ایڈریس دے دو، مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ آخر تم اپنا ای میل ایڈریس کیوں نہیں دیتی مجھے؟ میں ہر روز خود تم سے رابطہ کر تو لیتی ہوں، پھر بھی تم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ اچھا پھر فون نمبر ہی دے دو۔ اب وہ کس لیے؟ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ سحر اس کی ضرورت نہیں، بہت بے سری ہوں میں، اور مجھے نصیب لال کے گانے بہت پسند ہے۔ خیر اب اتنی بھی بے سری نہیں ہوں۔ سنو، تمہارا دل نہیں کرتا مجھے دیکھنے کو؟ نہیں مگر کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ کب؟ بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں؟ اتنی پرانی بات ہے، تم بھول گئی ہوگی۔ نہیں، میری یادداشت بہت اچھی ہے، میں ایک دفعہ جو چیز دیکھ لوں اسے نہیں بھولتی۔ تمہیں کیسے پتا تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے؟ مجھے اپنی سالگرہ کبھی نہیں بھولتی۔ بہت اچھے، پھر تو یقیناً تمہیں اپنی صحیح عمر بھی یاد رہتی ہوگی۔ جلدی سے بتاؤ، خیر سے عمر عزیز کی کون سی بہار چل رہی ہے؟ اب اتنی اچھی یادداشت بھی نہیں ہے۔ تم خواتین اپنے بارے میں اتنی کانشیس کیوں رہتی ہو؟ تم مردوں کی وجہ سے جہاں کوئی لڑکی 21 کی ہوتی تم لوگ اسے آنٹی کہنا شروع کر دیتے ہو۔ اسی وجہ سے تو خواتین 5 6 مرتبہ 20 کی ہونا پسند کر لیتی ہیں، مگر 21 کی ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو میں فرض کر لوں کہ تم 20 کی ہو، تمہاری مرضی۔ ویسے 20 میں 2-3 سال مزید جمع کر لو تو بہتر رہے گا۔ ویسے میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، جس لڑکی سے آج کل میرے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ بھی تقریباً تمہاری ہی ہم عمر ہوگی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ نہیں، میں منگنی کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ اسفر نے حیرانگی سے اسکرین کی طرف دیکھا کہ آخر وہ اس بات پر برا کیوں مان گئی۔ وہ بیوقوف نہیں تھا اور خوش فہم تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی، بس مذاق کر رہی ہے، اور شگل میں وہ بھی اس سے چیٹنگ کر لیا کرتا تھا، مگر ایک دم سے اس کا غائب ہونا کچھ حیران کن تھا۔ حالانکہ اس نے اسے پہلی مرتبہ اپنے بارے میں کوئی سچی بات بتائی تھی۔ اس کے ابا اس کے لیے اپنے دوست کی بیٹی کو پسند کر چکے تھے اور دونوں خاندان آج کل اپنی دوستی کے رشتے کو مزید استحکام بخشنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اسفر نے فائزہ کو ایک تقریب میں دیکھ رکھا تھا اور وہ دل و جان سے اس شادی کے لیے تیار تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ آواز پر اسے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عائزہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی اور شاید خاصی دیر سے کھڑی تھی، لیکن وہ چیٹنگ میں اتنی محو تھی کہ احساس ہی نہ ہو سکا۔ عائزہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر دوست کی طرح بے تکلف تھی۔ تم کب سے کھڑی ہو؟ عائزہ وہ کمپیوٹر سے ہٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب سے تم ایک معصوم شخص کو بیوقوف بنا رہی ہو تب سے کھڑی ہو۔ عائزہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارے نئے نیٹ فرینڈ کا؟ اسفر۔ اس نے اس طرح سے نام بتایا جس طرح اسفر کو کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اسفر، یہ وہی ہے نا کارڈ والا؟ بالکل وہی ہے، کارڈ والا نواب زادہ۔ یار میں تمہارا مقصد نہیں سمجھ پائی، وہ کچھ حیرانگی سے کہہ رہی تھی۔ انتقام عائزہ، انتقام، میرا مقصد انتقام ہے۔ اچھا مگر کس طرح؟ بس دیکھتی جاؤ۔ اب یہ بتاؤ تم کس لیے آئی ہو؟ کیا امی کا کوئی پیغام لائی ہو؟ تمہاری متوقع ساس تشریف لا رہی ہیں، یہی بتانے آئی تھی۔ خام خواہ ساس مت کہو، ابھی تو صرف بات چل رہی ہے، کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ چڑھ کر بولی۔ لیکن امی ابو تقریباً راضی ہیں۔ عائزہ بہن کی بات پر کچھ پریشان ہو گئی۔ لیکن میں تو راضی نہیں ہوں نا، اور پھر میں تو ابھی اس پرنس چارمنگ کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔
तो तुम्हें मैं बताती हूँ ना। आयज़ा उसका हाथ थाम कर एक एक तफसील बताने लगी। उसने झिझकते हुए कॉल बेल पर हाथ रखा। वो पहली दफ़ा इस इलाके में आई थी। पुरानी अनारकली के तंग और ऊंचे मकानों में से एक मकान में रहने वाली आयशा के लिए गुलबर्ग एक तिलिस्म कदा साबित हो रहा था। वो बहुत महदूद ज़हनी कैनवस की मालिक मासूम सी लड़की थी जिसकी दुनिया स्कूल से घर, घर से स्कूल और फिर घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक थी। मुख्तलिफ मजाज के लोगों से मिलना, उन्हें डील करना उसे नहीं आता था और शान बेनियाज़ी मुलाहजा हो शौक हुआ था नौकरी का। उसे पूरा यकीन था कि उसे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिल चुकी है। बस ज़रा सा गैर शादीशुदा होने का मसला था जो उसके नज़दीक बहुत बड़ा मसला नहीं था। और फिर उसके बास के दादा सफदर हसन ने उसे यकीन दहानी कराई थी कि वो उसका ये मसला चुटकी बजाते हल कर देंगे। इसलिए उन्होंने उसे अपने घर बुलाया था। क्योंकि आज उनके घर आई थी इसलिए ज़ाहिरी तैयारी पर खासा ध्यान दिया था। पिंक कलर के स्टाइलिश से सूट में वो खासी प्यारी लग रही थी। मेकअप तो खैर भाभी उसे शायद अपनी शादी पे भी ना करने देती। उन्हें यही फ़िक्र रहती थी कि मेकअप करके मेरी नंद कहीं मुझसे ज़्यादा खूबसूरत न लगे, सो मेकअप नहीं किया हुआ था। आ जाने की बजाय कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल किए गए थे। इन सब तैयारियों की बदौलत वो खासी पुरएतमाद लग रही थी। लेकिन अगर खामोश रहती तो। अपने ही ध्यान में बेल पर हाथ रखे वो मगन खड़ी थी जब गेट खोल दिया गया, मगर उसने अब भी बेल पर हाथ रखा हुआ था। क्या चाहिए? वो क्या चाहिए? चीख कर पूछा गया। तैमूर हसन, मासूमियत कभी कभी जलील भी करवा देती है, लेकिन मासूम को इस चीज़ का इदराक या तो होता नहीं या फिर बहुत देर से होता है। जी, उसके जवाब ने तैमूर हसन को खुद हैरान कर दिया। वो जो कोई भी थी खासी खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं था कि वो उससे खुद उसका वही मुतालबा कर देती। तैमूर की हैरानगी ने इस लड़की को चौंका दिया। वो मेरा मतलब था, मतलब बाद में बताइएगा, पहले बेल पर से तो हाथ उठाइए। अब की बार वो चीख कर बोला। आयशा ने गड़बड़ा कर बैल से हाथ उठा लिया और दिल ही दिल में खुद को कोसा। वो तहैया करके आई थी कि आज कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी, मगर सामने खड़े शख्स की आंखें उसे कंफ्यूज कर देती थी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से कहने लगी। ओह, तैमूर ने सीटी बजाई। उसने आयशा को पहचान लिया था। तो ये आप हैं? वो पूरे का पूरा गेट से बाहर आ गया। आयशा का सर मजीद झुक गया। आज तो आप पहचानी नहीं जा रही, जल्दी बताएं, डिप्लेक्स से आ रही हैं या न्यू लुक से? हालांकि दिख रहा था उसका चेहरा मेकअप से बेनियाज है, फिर भी पूछ लिया, वो भी उस अंदाज में कि बेचारी आयशा डर के कहने लगी, कसम अल्लाह की कहीं से नहीं आ रही, सीधी घर से आ रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कदम रंजा किस लिए फरमाया है? कदम रंजा फरमाया? यकीन करें जनाब, मैंने कुछ नहीं फरमाया। फरमाया तो कायदे आज़म करते थे। मेरा मतलब था यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाई हैं। मैं तो कुछ भी नहीं लाई, खाली हाथ आई हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? वो बेचारगी से कहने लगी। खैर, बने बनाए पर तो मैं टाइम ज़ाया नहीं किया करता। अजब, शान बेनियाजी से कहा गया। देखिए प्लीज़, आप मुझे तंग नहीं करें। मुझे आपके दादा ने बुलाया था, उनको बुला दें। मेरे दादा ने? वो हैरान हुआ। किस लिए? वो मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। उसने बात बनाई। क्या बात करनी है? तैमूर संजीदा हो चुका था। ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। पहले वो बात बताएं जो आपको सूफी दादा से करनी है। तैमूर ने ट्रम्प का कार्ड इस्तेमाल किया। वो सारी बात उसी से गुलवाना चाहता था क्योंकि जानता था सोफ़ी दादा उसे कुछ नहीं बताएंगे। वो मुझे उनसे शादी की बात करनी है। वो उगल गई। शादी की? सोफ़ी दादा से? तैमूर उछल ही तो पड़ा। जी हाँ, आयशा ने सर झुकाकर कहा। इतनी देर में सोफ़ी दादा खुद बनफ्से नफीस गेट तक चले आए। फिर आयशा को देखकर यूं खिल उठे जैसे हफ्ते क्लीम की दौलत मिल गई हो। तैमूर इन दोनों को हैरानगी और किस कदर परेशानी से अंदर की तरफ जाता देख रहा था। जहन की स्क्रीन पर फुल साइज अखबार जगमगाने लगा था जिसकी हेडलाइन थी, 70 साला बूढ़े नौजवान की 22 साला नौजवान लड़की से लव मैरिज। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस नावल के पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं। कल इस नावल के दूसरे और आखिरी हिस्से को हम शुरू करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसके दूसरे और आखिरी हिस्से के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल हमने पढ़ा था मोहब्बत रंग बदलती है, तंजीला रियाज अहमद का। इसका हमने एक हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नावल की स्टोरी कुछ यूँ है कि जो हीरो है वो क्रिकेट लवर है और जो हीरोइन है वो हद से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ है। और जो दादा पोते की स्टोरी में नोक झोंक है वो बहुत ही मज़े की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा, मोहब्बत रंग बदलती है, तंजीला रियाज अहमद। आयज़ा, तुम सच कह रही हो?
फ़ायज़ा हक्का बक्का रह गई थी। तमाम बातें सुनकर उसके वहमों को मान में भी नहीं था कि जिस लड़के से अब्बू उसके रिश्ते की बात चला रहे हैं वो वही लड़का है जिसके साथ चैटिंग में वो कई कई घंटे सर्फ करती है और जिससे वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। असफ़र के मुतालिक उसे उस विजिटिंग कार्ड से पता चला था जो कई रोज़ पहले फ़ायज़ा ने असफ़र के वॉलेट से गिर जाने पर उठाया था। अब्बू के दोस्त के हवाले से तो वो असफ़र को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना ही उसने उसे देखा था कि अब्बू अपनी दोस्तियां घर से बाहर रखने की आदी थी। ये शादी भी कतन अरेंज थी। असफ़र को उसने पहली दफ़ा तब देखा जब वो कैंपस एरिया की तरफ चंदा जमा करने की गर्ज से गई थी। उससे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटी सी एनजीओ बना रखी थी जो माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करती थी। एनजीओ के अखराजात इधर उधर से इमदाद व एहतियात जमा करके पूरे किए जाते थे। उस रोज़ अतिया ने बैठे बैठे मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी चलती है, स्टूडेंट कौम खासी बाशऊर वाक़या होती है, ठीक ठाक रकम इकट्ठी हो सकती है। अतिया अतिया के मशवरे पर अमल करके वो सब यूनिवर्सिटी चली आई थी। सभी ने पुराने कॉलेज के यूनिफॉर्म ज़ेब तन किए थे और ख़ुद को लाहौर कॉलेज का तालिब इल्म ज़ाहिर किया था। सोशल वर्क की स्टूडेंट समझते हुए बहुत से लोगों ने उनकी मदद की थी। वह सब खासी खुश थी। फ़ायज़ा को भी खुशी हो रही थी और ये खुशी कायम रह सकती थी अगर असफ़र उसे ना मिलता। अच्छा खासा महज़ब हैंडसम आदमी था। एक खोखे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। पहले पहल तो फ़ायज़ा ने अहमियत नहीं दी और खोखे के मालिक से बहस करती रही, मगर वहाँ से कुछ ना मिला तो एक और दुकान की तरफ हो गई। अतिया, सादिया और मायदा वगैरह तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही थी, मगर बाहर आकर इमदाद तलब कर रही थी। असफ़र को खोखे पर खड़े होकर सिगरेट पीता देखकर वो उसे एवं ही करार देकर आगे बढ़ गई। मगर जब उसी को दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता देखा तो लपक कर आई। वो वॉलेट से बबल निकाल रहा था। फ़ायज़ा ने पूरी आंखें खोलकर उसके भरे हुए वॉलेट को देखा था। बबल निकालने के दौरान उससे कोई कार्ड नीचे गिरा दिया था, मगर बेध्यानी में देख नहीं सका। फ़ायज़ा उसके करीब आ गई और फिर उनकी ठीक ठाक झड़प होते होते रह गई। वो तो गाड़ी बढ़ाकर ले गया, मगर फ़ायज़ा उसे खासी देर तक बद्दुआएं देती रही। जहर लगते थे उसे ऐसे लोग जो इंसानियत की मदद के लिए तो रुपया नहीं निकाल सकते थे और लाखों की गाड़ियों में मज़े से घूमते थे। बद्दुआएं दे चुकने के बाद उसकी निगाह कार्ड पर पड़ी थी जो नीचे गिरा हुआ था। उसे कार्ड उठा लिया। कार्ड पर जली हरूफ में शेख सन्स लिखा हुआ था। कार्ड से ही उसे मालूम हुआ था कि ये लिबर्टी के किसी सुपर स्टोर के मालिक का कार्ड है। कार्ड के पीछे बॉल पॉइंट से एक ईमेल एड्रेस लिखा था और नाम भी लिखा था असफ़र। फ़ायज़ा को यकीन था कि वो नाम उन्हीं हज़रत का है। वो कार्ड उससे बैग में रख लिया। फिर अच्छी तरह से प्लान करके उसने असफ़र को पहली ईमेल भेजी थी। वो ठीक ठाक चालाक आदमी था, उसकी बातों में नहीं आया था। फ़ायज़ा का ख्याल था चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बेवकूफ़ बनाएगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी और मिलने पर मजबूर करेगी। जब वो मिलने आएगा तो सब सहेलियाँ मिलकर उसका रिकॉर्ड लगाएंगी। लेकिन अब खुद उसका रिकॉर्ड लगने वाला था। उसकी शादी उसी आदमी से होने वाली थी। आयज़ा, तुम सच कह रही हो ना? एक दफ़ा फिर बेयकीनी से पूछा। हाँ बाबा, बिल्कुल सच है ये। मगर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो आयज़ा? आयज़ा, ये वही असफ़र है जिससे मैं अभी चैटिंग कर रही थी, वो सर पकड़कर कह रही थी। हाय, यानी तुम्हारा नेट फ्रेंड? वो भी हैरान हुई। नेट फ्रेंड मत कहो, दुश्मन है वो मेरा। सख्त नफरत है मुझे उससे। क्या इतना बदसूरत है? आयज़ा की शरारत को महसूस करके वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तसव्वुर की ऐनक से असफ़र के वजीहा सरापे को देखती वो आयज़ा के साथ वाली चेयर पर आ बैठी। बात सूरत की नहीं होती, बात किरदार की होती है। हैं तो फ़ायज़ा असफ़र भाई बदकिरदार है। लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो तो मायनी और तरह के कपड़े पहन लेते हैं। उफ, वो बदकिरदार नहीं है, वो बदइखलाक है। उसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी नहीं है। उसे औरतों की, मेरा मतलब है लड़कियों की, इज्जत नहीं करनी आती। प्लीज़ आयज़ा, तुम अम्मी से कह दो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो बहन की मिन्नत कर रही थी। अम्मी से तो मैं कह दूंगी, मगर अब्बू से कौन कहेगा? जानती तो हो हमारे अब्बू सोने के निवाले और शेर की नज़र वाले मुहावरे की कितनी बुरी तरह पैरवी करते हैं। और फिर उन्हें पता चल गया कि तुम नेट कनेक्शन इस मकसद के लिए लिया हुआ है तो सिर्फ बेइज्जती नहीं होगी, यूँ भी तुम्हारी सास आज मिठाई लेकर आ रही हैं और हमारे जैसे घरों में मिठाई लाने का मतलब आधी मंगनी हुआ करता है। आयज़ा ने बड़ी बहन को माँ बनकर समझाने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, मगर असफ़र, वो रहानसी हो रही थी। फ़ाइज़ी, हो सकता है यार तुम्हें गलत फहमी हो गई हो। मैं मिली हूँ असफ़र भाई से, अच्छे खासे हैंडसम हैं। फिर गुस्से में तो इंसान यूं भी उससे जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं आयज़ा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, वो दो टोक लहजे में कहती उठ गई। आपको गलत फहमी हुई होगी, आयशा ने शर्मा कर कहा। वो एक हफ्ते बाद फिर उनके घर आ गई थी। मैंने महसूसात से पहचाना है आयशा, ये मोहब्बत है। सूफ़ी दादा उसके सामने बैठे कह रहे थे। एहसासात को महसूसात कहते हुए उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वो गलत उर्दू बोल रहे हैं। मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? वो बेचारी यकीन और बेयकीनी के दरमियान खड़ी थी। पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सुना तुमने? वो लगावट से बोले। तैमूर ऑफिस में था इसलिए वो खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन सर,
अब सर तो मत कहो, इतना बेगाना सा एहसास होता है। फिर क्या कहूँ सफ़ीदा? नहीं कुछ मत कहो, बस ऐसे ही ठीक है। तैमूर को आता देखकर वो बात पलट गया। तैमूर हेलो हाय करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इतना थका हुआ था, ध्यान ही नहीं दे सका कि आयशा उसे देखकर बेवजह शर्मा रही है। उसे आयशा का अपना यहाँ आना पसंद नहीं था। कजब उसे दादा को दादा कहने की इजाज़त देता। तुमने अपने घर में बात की है किस बारे में? शादी के बारे में। किसकी शादी के बारे में? वो भूल चुकी थी। दादा का दिल चाहा सर पीट ले। अपनी शादी के बारे में बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा तो था उस रोज़। हाय अल्लाह, मैं खुद कैसे बात करूं अपनी शादी की? भाभी तो मेरी जान निकाल देंगी। वो डर कर कहने लगी। सूफी दादा को अपनी चॉइस पर अफसोस होने लगा। देखो मैं अब डायरेक्ट आकर बात तो नहीं कर सकता ना, ये मुनासिब नहीं लगता। पहले तुम खुद बात करो, अपने घर की राय आमा को हमवार करो, फिर मैं बात करूंगा। वो उसे समझा रहे थे मगर उसके चेहरे के जाविये 36 डिग्री पर ठहर गए थे। राय अम्मा ना समझी से दरियाफ्त किया गया। मेरा मतलब है भाई भाभी। नहीं सर, भाभी की तो खैर है मगर भाई बहुत डांटेंगे। हो सकता है दो एक जड़ भी दे, मुझे भाई से बहुत डर लगता है। मासूमियत से कहती वो सूफी दादा को और भी अच्छी लगी मगर ज़रा सी परेशानी भी हुई। जिस काम को वो आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं था। उनका ख्याल था लड़की राज़ी हो जाएगी तो तैमूर से बात करेंगे, लेकिन अब लग रहा था तैमूर से पहले बात करनी चाहिए। उन्हें यकीन था तैमूर ज़्यादा एतराज़ नहीं करेगा, मगर उनका यकीन मुंह के बल गिरा था। वो अच्छी तरह से तैयार होकर असफर की तरफ जाने के लिए निकला था। असफर ने उसे फ़ोन पर बताया था कि आजकल सहर नामे किसी लड़की को इंटरनेट पर बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन लड़की इतनी चालाक है बेवकूफ़ बन नहीं रही। इसलिए तुम मेरी मदद करो। तैमूर हाइकिंग एक्सपर्ट था। उन दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि अब जब दोबारा वो लड़की ऑनलाइन होगी तो उसे वायरस वाला फोल्डर पार्सल करेंगे जो इस लड़की को और उसके कंप्यूटर को मज़ा चखा देगा। इसी मकसद के लिए वो असफर की तरफ जा रहा था। सूफी दादा लाउंज में बैठे अखबार देख रहे थे। उसको आता देखकर अखबार साइड पर रख दिया मगर वो चुपचाप बाहर जाने लगा तो आवाज़ दी, बात सुनो बरखुरदार। तैमूर चुपचाप पास आ खड़ा हुआ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। दूसरा मिसरा वो खुद अपनी तरफ इशारा करके कहा गया। आ तो जाती है वो गज़ल की सच्ची कारी रोज़ पढ़ने के लिए। जल कर शिकवा कर ही दिया। आयशा की बात करे? वो ऐनक के ऊपर से उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोले। और कौन आता है रोज़ यहाँ? तुम्हें आयशा के आने पर एतराज़ है या फिर उसके रोज़ आने पर एतराज़ है? एक्सक्यूज़ मी, मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? अगर मेरी आपके नज़दीक कोई अहमियत होती तो आप ये सब ना करते। वो बिल्कुल ही आउट हो रहा था। दादा ने हैरानगी से उसे देखा। इतनी बदतमीज़ी से वो कभी पेश नहीं आया था। मजाक की बात और थी मगर संजीदगी में उसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब इस घर को अब एक औरत की ज़रूरत है। अगर तुम कोई फैसला नहीं करोगे तो मैं खुद आप खुद दादा, सूफी दादा। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। आखिर तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ थोड़ी मासूम है लेकिन मैं उसे ठीक कर लूँगा, यकीन करो वो बदल जाएगी। यही तो एतराज़ है कि वो बहुत मासूम है, मासूमियत ही में मारी जाएगी बेचारी। और आप बार बार एतराज़ का पहाड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? कोई एतराज़ नहीं है मुझे। देखो तैमूर, मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ, अपनी गलती बहुत आराम से मान लेता हूँ। मैंने तुमसे पहले बात की थी मगर तुमने सीधी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। चलो ये भी मेरी गलती ठहरी, लेकिन तुम साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं रहने देता हूँ। वो बहुत आसानी से कह रहे थे। पोते का ये मूड उन्होंने पहली मरतबा देखा था। तैमूर को यकदम एहसास हुआ, इसलिए ज़रा नरमी से बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रहा सूफी दादा, मगर प्लीज़ आप खुद सोचें लोग क्या कहेंगे। क्लास डिफरेंस की वजह से कह रहे हो? वो पोते को नज़रों में तोड़ रहे थे। नहीं, एज डिफरेंस की वजह से कह रहा हूँ। आपकी बात है। तैमूर ने भी दो टोक बात करने का फैसला किया। इतनी छोटी तो नहीं है वो, इतनी छोटी बहुत छोटी है वो। अच्छा चलो ठीक है, मगर एक बात सुन लो, मोहब्बत और मासूमियत दोनों चीज़ें अनमोल हैं और हमें दोनों चीज़ें समझो बोनस में मिल रही हैं। सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। वो अब भी उसे घूर रहे थे। जाएं फिर वही करें जो आपका दिल चाहे। वो गुस्से से तन फन करता अपने कमरे की तरफ चल दिया। असफर की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। याहू, पीछे से उन्होंने नारा लगाया था, आज तो तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी गई, मेरी मर्जी के बगैर। उसने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में चमकती हुई अंगूठी की तरफ देखकर खुद से कहा। आज असफर की अम्मी, अबू, भाई, भाभी और चंद करीबी रिश्तेदार बहुत सादगी से उसे अंगूठी पहना गए थे। कितना रोई थी वो। अम्मी को समझाने की कोशिश की मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। फंक्शन के वक्त मैरून कलर के शलवार सूट में मलबूस मुतवर्रम आंखों के साथ वो तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ थी। उसने एक दफ़ा भी मुस्कुराने की कोशिश नहीं की थी। सब लोग उसकी खामोशी को शर्म और हया करार दे रहे थे। अच्छी लग रही हो, खामोश खामोश शर्माई हुई दुल्हन यूँ भी ज़्यादा अच्छी लगती है। असफर की भाभी ने
شگن کے وقت پیار سے اسے گلے لگا کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے دل میں سوچا دلہنیں صرف شرم و حیا کی وجہ سے خاموش نہیں رہتی، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اس سے دوبارہ اسفر سے چیٹنگ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ کمپیوٹر کے قریب بھی نہیں گئی تھی، اور مسئلہ اسفر کا نہیں تھا، اسے تو وہ اہمیت بھی نہیں دیتی تھی، مسئلہ اس کے اپنے گھر والوں کا تھا۔ اسے ابو پر حیرت ہو رہی تھی جنہوں نے اس کی ناپسندیدگی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ وہی ابو ہیں جنہوں نے ڈرائنگ روم کے لیے آف وائٹ کارپٹ صرف اس لیے لیا تھا کہ یہ کلر میں نے پسند کیا تھا، حالانکہ امی اور عائزہ بار بار اعتراض کر رہی تھی کہ یہ کلر نہیں ٹھیک، اس پر گرد بہت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، سوچیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسفر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تھا، عائزہ نے خوب جھگڑا کیا کیونکہ اس کے گھر والے تصویر بھی نہیں لائے تھے، اور فائزہ کو خوشی تھی کہ ایسا نہیں ہوا، وہ اس شخص کی تصویر دیکھنا چاہتی تھی نہ شکل۔ کیسے عجیب ہوتے ہیں والدین، ساری زندگی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں بیٹوں کی نسبت اکثر معاملات میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کھڑکیوں کے پردوں سے لے کر ٹوتھ برش تک کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتے۔ شلجم، کدو، ٹینڈے جتنے مرضی پسند ہو، اگر بیٹی کو ناپسند ہو تو گھر میں نہیں پکتے۔ عید پر قربانی کرنی ہو تو بکرا بھی بیٹی کی پسند سے آتا ہے، اور شوہر یعنی جیون ساتھی کو بکرے سے بھی کم اہمیت ملتی ہے۔ ان کو چنتے وقت معاشرے کا باہری تو گلے میں ڈال کر کہا جاتا ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اور اچھی بیٹیاں اپنے فیصلے ماں باپ کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر کیا کرتی ہیں۔ فائزہ بھی ایک اچھی بیٹی تھی، اس نے یہ اچھی بیٹی اب کھڑکی کی چوکھٹ پر سر ٹکائے ٹپا ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ تھکا ہارا آفس سے آیا اور اب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ آواز کانوں میں پڑی۔ آواز بلا شبہ صوفی دادا کی تھی، ان کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ ان کے اس طرح سے تعریف کرنے پر ہلکی سی ہنسی کی نسوانی آواز سنائی دی جو عائشہ کی تھی۔ اسے چائے کی نوٹ ڈھیلی کی، پھر تمام مینرز اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دروازے کے قریب ہو کر اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، مجھے لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں، میری مرحومہ وائف کے بال بھی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ تیمور کو یکدم غصہ آنے لگا۔ صوفی دادا اپنے سامنے بیٹھی خاتون کی زلفوں میں کھوئے ہوئے تھے، چونکہ ان دونوں کی پشت ہی دروازے کی طرف تھی، اس لیے تیمور بہت آسانی سے ان کی نظروں میں آئے بغیر ان کی بات سن سکتا تھا۔ آپ تو یوں ہی بنا رہے ہیں سر، ورنہ میرے بال اتنے بھی خوبصورت نہیں ہیں۔ وہ کسر نفسی سے کام لے رہی تھی، لہجہ بھی آج پورے اعتماد تھا۔ تیمور کو حیرت سی ہوئی، پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ محبتوں کا اعجاز ہے میاں۔ اندر صوفی دادا کہہ رہے تھے خوش ہو جاؤ عائشہ، میں نے تیمور سے بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا پوتا بہت اچھا انسان ہے، آج تک اس نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، پھر یہ کیسے ٹال دیتا؟ مگر مجھے ڈر لگتا ہے سر۔ معصوم حسن خوف زدہ نظر آیا۔ کس سے؟ مجھ سے نہیں، وہ تیمور سے۔ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ باہر کھڑے تیمور کو جھٹکا لگا اور اندر بیٹھے صوفی دادا نے بھی حیرانی سے یہی پوچھا۔ وہ بہت ڈانٹتے ہیں سر۔ جھوٹی، میں نے کب ڈانٹا؟ تیمور دانت پیس کر بڑبڑایا۔ وہ میرا مذاق بھی تو اڑاتے ہیں، تمہارا مذاق کوئی کبوتر یا چڑیا ہے جو میں اڑاؤں گا؟ تیمور مسلسل حرکت میں تھا۔ نہیں عائشہ، وہ مذاق نہیں اڑاتا، تم معصوم ہو نا، بس اس لیے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے۔ صوفی دادا نے پوتے کی حمایت کی۔ لیکن کوئی لیکن نہیں سنوں گا میں، تم تسلی رکھو، میں ہوں نا، میں سب سنبھالوں گا۔ اور پھر تیمور سے مزید کچھ نہیں سنا گیا، وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ خواہ تھکن میں اضافہ ہو گیا تھا، اسے دادا کی پھرتیوں پر حیرت ہو رہی تھی اور پریشانی بھی کہ آخر اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کے صوفی دادا اتنے بوڑھے نہیں لگتے تھے جتنے کہ ان کی عمر کے باقی لوگ لگتے تھے، مگر اب اتنے جوان بھی نہیں تھے کہ شادی کے متعلق سوچنے لگتے۔ وہ سست روی سے اپنے کمرے میں آ گئے، جبکہ صوفی دادا اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ سے کہہ رہے تھے اور پھر میں نے تمہیں بتایا تو تھا تیمور کی عادت کے متعلق، وہ ایک چیز کو جتنا پسند کرتا ہے اتنا ہی اسے تنگ اور اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات کا یقین کر لو بیٹا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب ہی اپنی بہو کے طور پر پسند کیا تھا، اور ابھی تیمور سے بات کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اور اس نے خود مجھے کہا کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ بہت اچھا ہے میرا پوتا، بس تھوڑا ضدی ہے، مگر تم میں صلاحیت ہے، تم اسے ٹھیک کر لینا۔ دراصل ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اسے ماضی کے نخلستانوں میں گھمانے لگے اور وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کے ساتھ تھی۔ اسے ان کی بات کا یقین آتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی تھی تب بھی صوفی دادا نے اسے یہ بتا کر حیران پریشان کر دیا تھا کہ تیمور حسن تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ اکثر اوقات اسے فون کر کے بس صد اسرار گھر بلا لیتے اور تیمور کی باتیں کرتے رہتے۔ وہ خود سے اکثر سوال کرتی کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور پھر خود ہی جواب دے لیتی کہ شاید یہ اس روز ہوا تھا جس روز وہ آفس سے نکلتے ہوئے تیمور سے بہت زور سے ٹکرا گئی تھی، اور اس کے ایکسکیوز کرنے پر تیمور نے اٹس آل رائٹ کہا تھا، کیونکہ فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ خود بھی تو اسی روز سے تیمور کو پسند کرنے لگی تھی۔
हेलो सूफी दादा। वो लॉन में बैठे थे जब असफर ने अंदर आते हुए इन्हें मुखातिब किया। वो तैमूर का सबसे अच्छा दोस्त था और दादा से इतना ही बेतकल्लुफ़ जितना तैमूर। क्या कर रहे हैं? वो उनके करीब ही बैठ गया। नहा रहे हैं, उन्होंने आंखें खोले बगैर जवाब दिया। हाय अच्छा अच्छा, फिर यूं कीजिएगा, नहाकर कपड़े तब्दील कर लीजिएगा, बेहद गंदे हो रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं कपड़े तब्दील करूं या ना करूं। तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले? वो चिढ़ कर बोले। सोफ़ी दादा, मैं आपकी अजीज़ जान पोते का अजीज़ जान हैंडसम स्मार्ट दोस्त हूँ। ऐसे कहा गया जैसे उनकी मालूमात पर शक हो। मेरा अजीज़ जान पोता अपने बेडरूम में है, तुम उसके पास तशरीफ़ ले जा सकते हो। मेरी जान बख्शो, मगर मैं तो ख़ास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। खुदा खैर करे। क्यों? आपसे हुस्न की निगहदाश्त के लिए कुछ टिप्स दरकार थी। वो टांग पर टांग रखकर इत्मीनान से बोला। तुम्हारे हुस्न की निगहदाश्त मुमकिन नहीं है बरखुदा, तुम ये ख्याल ही दिल से निकाल दो। लेकिन मैं बंटी के लिए पूछ रहा हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम अपने वालिदैन की वाहिद कंवारी औलाद हो। कंवारी? खुदा न खास्ता। उसने पहलू बदला। कंवारा कहिए दादा। वैसे आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। फिर ये बंटी कौन है जिसने हुस्न निखारना है? बंटी मेरा कुत्ता है, मुझे उसकी तस्वीर उतरवानी है। वैसे ये ज्यादती नहीं है असफर? क्या? वो कुछ भी नहीं समझा। होने वाली बीवी को कुत्ते की तस्वीर भिजवाना, बुरा इंप्रेशन पड़ेगा यार। मज़े से कह रहे थे। तैमूर के ज़रिए उन्हें असफर की मंगनी का पता चल चुका था। सूफी दादा आप भी ना बस। वो चिढ़ गया। दादा खिलखिलाने लगे थे। तैमूर के इस दोस्त को जिस्ट करने में उन्हें बेहद मज़ा आता था। 1 पॉइंट हो गया असफर, ज़्यादा खुश मत हो, मैं हिसाब बराबर कर लूँगा। मेरी जहानत से आप बच नहीं पाएंगे। वो खिस्साहट पर काबू पा चुका था। अल्लाह ने गधे को सींग नहीं दिए। सींग का जहानत से क्या ताल्लुक? वो एक दफ़ा फिर से ट्रैप हो गया था, वही जो तुम्हारा गधे से है। एक दफ़ा फिर खिलखिलाए। लोग बड़े होकर मुहज़्ज़ब हो जाते हैं सूफी दादा, मगर आप वो पहले की निस्बत ज़्यादा बुरी तरह खिस्साहट का शिकार हुआ था। दादा मुस्कुराते रहे, चेहरे पर फतह के निशान लिए। मैं आपको इनवाइट करने आया था, कज़ाई इलाही से मेरी मंगनी हो रही है। काम की बात उसे अब याद आई। कज़ाई इलाही से? यार बहू का नाम कुछ नामुनासिब नहीं? सुधर जाएं दादा, मुझ मासूम कमारे की आह ना समेटे। वो तंग आकर उनके पास से उठते हुए बोला। मुझ पर आहें असर नहीं करती बरखुरदार, मैं चारों कुल पढ़कर अपने गिर्द हिसार कायम करके बैठता हूँ। उनका इत्मीनान काबिल दीद था। अल्लाह का कलाम शैतानों पर असर नहीं करता और आप शैतानों के, मैं शैतानों का दादा हूँ। वो उसकी बात काट कर बोले। असफर शर्मिंदा होकर तैमूर के कमरे की तरफ आ गया, जो इतवार होने की वजह से अभी तक बिस्तर में घुसा हुआ था। उठ जाओ तैमूर के बच्चे, यहाँ तेरा जिगरी यार अकेला अकेला बेइज्जत हो रहा है। वो उसके करीब बैठकर बोला। तंग नहीं करो असफर, मैं बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा, क्या ख्वाब में डेट पर निकले हुए हो? दिलचस्पी से पूछा गया। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड डेट पर निकली हुई है। तुम्हारे साथ नहीं, इमरान खान के साथ। बेगैरत आदमी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा हूँ। गर्लफ्रेंड की तरफ दिलचस्पी फिर पैदा हुई। नहीं, इमरान खान की तरफ। इमरान खान वहाँ क्या कर रहा है? इस पर उकतासा गया। बस गले लगाने ही वाला है। किसको? गर्लफ्रेंड को? नहीं, मुझे बड़ा बज़ौक है। इमरान खान वो मुंह बनाकर बोला। क्यों? तैमूर ने लिहाफ से मुंह निकाल कर पूछा। मर्द होकर मर्द को गले लगा रहा है, जबकि वहाँ एक अदद खातून मौजूद है। कौन मर्द? तैमूर के लहजे में हैरानगी थी। घामड़ तू और कौन? मैं? मगर मैं तो ख्वाब में अपनी गर्लफ्रेंड की बहन बना हुआ हूँ। अच्छा, यानी जमाइमा खां का हक मार रहे हो? नहीं तैमूर, नहीं, मैं तुम्हें जमाइमा खां का हक मारने नहीं दूंगा। कुछ खुदा का खौफ करो यार, मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, मैं तुम्हारा हक कैसे मारूंगा? मेरा यहाँ क्या जिक्र? असफर को फिर हैरानी हुई। मेरे ख्वाब में जमाइमा खां तुम ही तो बने हुए हो। लानत हो तुम पर। सेम टू यू, फट जवाब आया। असफर ने उसके ऊपर से लिहाफ खींच उतारा। उठो फजूल आदमी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस लिए? सिनेमा चलते हैं, इंग्लिश फिल्म देखेंगे। असफर ने कहा। दरअसल वो तैमूर से कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता था। तुम्हारे साथ इंग्लिश फिल्म? इससे बेहतर है मैं ख्वाब में इमरान खान को देख लूँ। तुम्हें कहाँ इंग्लिश फिल्म अच्छी लगेगी? अब तुम तो खुद फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तैमूर ने लेटे लेटे कहा। असफर यकदम खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ तैमूर, मेहरबानी शुक्रिया, मगर जाने से पहले प्लीज़ लिहाफ दोबारा मेरे ऊपर दे दो। मैं दोबारा ख्वाब की दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। कहीं मेरी गैर मौजूदगी में इमरान खान मेरी गर्लफ्रेंड को ही प्रपोज ना कर दे। मैं सचमुच जा रहा हूँ तैमूर। वो दरवाजे के करीब पहुंच गया, मगर तैमूर टस से मस नहीं हुआ। बेचारे असफर को ही वापस आना पड़ा। तैमूर, ए तैमूर, वो पुकार रहा था। तैमूर, जो दोबारा लिहाफ को सर तक तान चुका था, उसमें से मुंह निकाल कर बोला। फरमाओ यार, कल फाजा के घर वाले आ रहे हैं मुझे अंगूठी पहनाने। तो मैं क्या उन्हें वॉर्न कर दूं? तैमूर, मैं सीरियस हूँ। कुछ ज़्यादा ही संजीदा था। असफर, क्या हुआ है? तैमूर एकदम उठकर बैठ गया। असफर के लहजे ने उसे चौंका दिया। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। मुंह की उतरा हुआ है, हालांकि कल तुम्हारी मंगनी है। बगले उसने एक मशहूर ऐड की नकल उतारी।
تیمور مجھے لگتا ہے فائزہ خوش نہیں ہے اس منگنی پر، اس نے اگل ہی دیا۔ تیمور کو سمجھ نہیں آئی اس بات پر کیا کہے، اس نے فائزہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں اصفر اس لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا اور اکثر اوقات اس کی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تیمور جانتا تھا اصفر اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اب اس کی بات سن کر وہ تھوڑا سا دکھی ہو گیا۔ ان کی طرف سے تصویریں آ گئی ہیں، ہم نے بھی ڈیولپ کروا لی ہیں، مگر ایک بھی تصویر میں وہ خوش نہیں لگ رہی، عجیب روئی روئی سی ہے وہ۔ تیمور سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ارے چغت شرما رہی ہوگی۔ تیمور کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، شاید باقی سب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اصفر کو بھابھی اور امی کے بھی اسی طرح کے کلمات یاد آئے۔ او وہ تمہاری سحر کیسی ہے؟ تیمور کو یکدم یاد آیا۔ دفع کرو یار، اس کو پتہ نہیں کون تھی، بہت دن ہو گئے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اس نے۔ اصفر ہر چیز سے اکتایا ہوا تھا۔ ویسے حیرت والی بات ہے نا، پتہ نہیں کون تھی، تمہارا ای میل ایڈریس کہاں سے لیا اس نے؟ تیمور حیرانگی سے کہہ رہا تھا۔ اصفر نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، تیمور کے بچے کہیں تو ہی تو نہیں تھا؟ شرم کرو، میرے پاس تمہارا ای میل ایڈریس سرے سے ہے ہی نہیں۔ جھوٹ مت بول، میں نے خود تجھے اپنے وزٹنگ کارڈ پر لکھ کر دیا تھا۔ اصفر کو سب یاد تھا۔ تم بھول رہے ہو اصفر، تم نے مجھے نہیں دیا۔ تیمور بضد تھا۔ نہیں مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں خود دیا تھا، جس روز میں تمہارے آفس میں انٹرویوز کیے تھے اس روز۔ وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ اچھا ہو سکتا ہے میں نے کہیں گرا دیا ہو، مجھے یاد نہیں۔ ویسے تم یقین کرو میں نے تم سے کبھی چیٹنگ نہیں کی، کم از کم لڑکی بن کر نہیں کی۔ چھوڑو یار، دفع کرو، میں تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ تم فائزہ کی فوٹوگرافز لائے ہو؟ تیمور نے بھی موضوع بدل دیا۔ ہاں ایک لایا ہوں۔ اصفر نے والیٹ سے نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ تیمور نے کیچ کر لیا تھا اب کے والیٹ کو، پھر کھول کر تصویر دیکھنے لگا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ تیمور نے دیکھ کر دوبارہ والیٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، تو بڑا خوش قسمت نکلا یار۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، اصفر خوش ہو کر بولا۔ کاش فائزہ بھی ہوتی۔ اس نے مذاق میں کہا، خبردار آہیں بھر کر میری شادی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش مت کرو اصفر۔ جرم میں واپس آ رہا تھا۔ میں نے کیا روڑے اٹکانے ہیں، میرے تو اپنے دادا شادی کر رہے ہیں، وہ جل کر کہہ رہا تھا۔ ہاں نہیں یار، اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں یار، اسی کے انداز میں تیمور نے جواب دیا۔ کس سے کر رہے ہیں؟ عائشہ سے۔ عائشہ وہ بونگی؟ اصفر کو پہلے حیرانگی پھر گدگدی ہوئی۔ تیمور خاموش رہا۔ تم تو شادی شدہ ہونے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئے۔ چغد آدمی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ ابھی تو تم خود عورت بنے ہوئے تھے۔ اصفر نے خواب یاد دلایا اور ایک معزز خاتون کے معزز شوہر پر ڈورے ڈال رہے تھے۔ اب وہ معزز خاتون یعنی جمائمہ یعنی کہ میں، اس نے سینے پر انگلی رکھ کر اپنی طرف اشارہ کیا، رقابت کی آگ میں جل کر تمام باتیں تمہارے شوہر کو بتا دوں گی، جو غیرت میں آ کر یا تو دوسری شادی کرے گا یا پھر خود کو گولی مار لے گا۔ اب تم طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ایک ہی بات ہے، مگر اس بات کا صوفی دادا کی شادی سے کیا تعلق؟ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ اگر تمہارے خواب میں تم اپنی گرل فرینڈ کی بہن اور میں جمائمہ ہو سکتا ہوں، تو پھر عائشہ عمران خان اور صوفی دادا تمہاری سوکن بھی ہو سکتے ہیں۔ پھٹے منہ تمہارا۔ شکر الحمدللہ، حساب برابر ہو گیا، ورنہ آج صبح سے ہی میں ہی بے عزتی کروا رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اصفر میں سیریس ہوں یار، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں تب یقین آئے گا جب اس گھر میں میرے ننھے منھے آدھا درجن چچا اور پھوپھیاں تشریف لے آئیں گے۔ وہ جل کر بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصفر کو تیمور کی حالت دیکھ کر مسلسل گدگدی ہو رہی تھی۔ تو پٹے گا اصفر؟ تیمور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمام نیند رخصت ہو گئی تھی۔ اچھا کچھ سوچتے ہیں؟ اصفر نے آنکھیں سکیڑی۔ یار تیمور یوں نہ کریں۔ وہ اس کے قریب ہو کر کان میں خسر پسر کرنے لگا۔ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنا تھا عائشہ، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ صوفی دادا کی ٹیلی فون انڈیکس سے اس نے عائشہ کا فون نمبر اڑایا تھا اور اب اسے گھر بلا کر تفصیلاً بات کرنے کے ارادے سے بیٹھا تھا۔ مجھ سے کس لیے؟ وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر جلدی گھبرا جاتی تھی۔ بس یوں ہی میں خواہ آپ کو تنگ کرتا رہا ہوں، مجھے احساس۔ آپ اس طرح مت کہیں پلیز، مجھے پتہ ہے آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ نہیں کرتے، مجھے بتایا تھا صوفی دادا نے۔ وہ اپنے گلابی ناخنوں کو کھرچتی کہہ رہی تھی۔ آپ تو صوفی دادا مت کہیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا۔ آپ کے دادا تو میرے بھی دادا۔ عائشہ شرما سی گئی۔ سو انوسنٹ، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ آپ بہت اچھی ہیں عائشہ، آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں تقریباً پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی معصومیت آپ کو کسی عذاب سے دوچار بھی کر سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ ہونک بنی پوچھ رہی تھی۔ تیمور نے مناسب لفظ منتخب کیے۔ میں جانتا ہوں آپ اس گھر کی فرد بننا چاہتی ہیں، لیکن عائشہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک اچھی باشعور لڑکی ہیں، اپنا برا بھلا سمجھتی ہیں۔ یقیناً آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، مگر میری ماں نے ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ بوڑھے لوگ؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں منہ اٹھائے بولی صوفی دادا۔ تیمور نے بہت آرام سے کہا، نہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں، میرا خیال ہے میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔
وہ گردن ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی یعنی آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ تیمور پہلو بدل کر کہنے لگا جی بہت۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تیمور نے گہری سانس بھری تھی۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم آئیں گے جلد آپ کے گھر۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس کی بات پر تیمور نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو رہے تھے جیسے آنسو نراش کی عجب کیفیت کا شکار انسان کے ہو سکتے ہیں۔ تیمور کو اس کی اس معصوم حرکت پر اندر ہی اندر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پھر وہ چہرے پر جان بوجھ کر بشاشت پیدا کر کے بولا ہاں۔ اس کے جواب نے عائشہ کو بے طرح خوش کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شرماہٹ کے رنگ بھی چہرے پر چمکنے لگے۔ تیمور نے اس کے گلابی رنگ میں مزید گلابیوں کو گھلتے دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ حسن کی ایسی ادائیں اس سے ہمیشہ مخفی رہی تھیں۔ یکدم اسے اس معصوم لڑکی میں بے پناہ کشش محسوس ہوئی، اور ایسی کشش تو اسے کبھی مارک اور ایڈم گلکرسٹ کی بیٹنگ میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ آخری سامنے بیٹھی لڑکی اس کی دادی بننے والی تھی۔ یقین کرو عائزہ، میں تو کبھی بھی فائزہ سے 1 to 1 ملاقات نہیں کی۔ جس جھڑپ کا تم ذکر کر رہی ہو میں اسے بالکل بے خبر ہوں۔ وہ پریشان سا عائزہ کو بتا رہا تھا۔ اس نے خود ان کی طرف فون کیا تھا۔ فائزہ نے تو بات نہیں کی، مگر عائزہ نے تفصیلاً بات کی تھی اور فائزہ کے منع کرنے کے باوجود تمام تفصیل اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ مگر اسفر بھائی، فائزہ پر یقین ہے وہ آپ ہی تھے جنہوں نے اس کی انسلٹ کی تھی، بلکہ وہ تو سحر بن کر آپ سے چیٹنگ بھی کرتی رہی تاکہ آپ سے بدلہ لے سکے۔ ریسیور سے آتی عائزہ کی آواز اسفر کو بھی حیران کر رہی تھی۔ اس نے میرا ای میل ایڈریس کہاں سے لیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آپ کا کارڈ گرا تھا نا والٹ میں سے جب آپ نے فائزہ کو امداد دینے سے انکار کیا تھا۔ اوفو، تم یقین کیوں نہیں کر رہی میری بات کا؟ وہ میں تھا ہی نہیں، اسفر چڑھ کر بولا۔ عائزہ بھی اس کی بات سن کر غصے میں آپ مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ اسفر بھائی ٹھہرے، میں فائزہ کی منت کر کے لاتی ہوں، مگر کارنیٹو پکی ہے نا؟ وہ رشوت پکی کر رہی تھی۔ پھر وہ ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ امداد، لڑکی، ببل اور وزٹنگ کارڈ۔ اسفر نے ان سب کو دہرایا۔ یکدم اسے یاد آ گیا کہ غلط فہمی نے کس جگہ کس طرح جنم لیا تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا اور اب وہ فائزہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ میں یعنی اسفر نہیں بلکہ تیمور یعنی میرا دوست تھا، اور یہی بات جب کچھ دیر بعد اس نے اپنے منہ سے فائزہ کو بتائی تھی تو اس نے خالصتاً زنانہ شکوہ کیا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو آپ اس لیے بھی مان سکتی ہیں کہ یہ بات میں بذات خود آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کا ہونے والا مجازی خدا ہوں۔ لڑکیوں کو کم از کم اپنے ہونے والے شوہروں پر ضرور یقین کرنا چاہیے۔ اس کی آواز نے اسفر کو شوق کر دیا تھا۔ پلیز آپ مذاق مت کریں، میں سیریس ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اے عقل مند خاتون، اگر تم ایک دفعہ مجھ سے مل لو، مجھے دیکھ لو، تو تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ اب کی بار وہ خاصی اپنائیت سے بولا۔ انسان اپنی ذاتی چیزوں سے زیادہ دیر تک بیگانگی برت نہیں سکتا۔ پھر وہ کون تھا جس نے؟ وہ تیمور تھا، میرا اچھا دوست۔ مجھ سے مختلف ہے اور میں بھی اس سے مختلف ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے، کمبخت زیادہ ہینڈسم بھی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ سڑیل مزاج اور بد مزاج بھی ہے۔ اسفر نے تیمور کی تعریف کی ہے یا بد تعریفی فائزہ سمجھ نہیں پائی، اس لیے کچھ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں بولی۔ خیر، آپ کی آخری بات سے میں پوری طرح متفق ہوں، کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے۔ تم اس بات کو بھول نہیں سکتی۔ کوئی اپنی انسلٹ بھی بھولتا ہے کیا؟ فائزہ نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ وہ میرا اچھا دوست ہے فائزہ، پلیز میری خاطر۔ اب کی بار فائزہ خاموش ہو رہی۔ اب کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ فائزہ کو اس کی آواز میں شرارت سی گھلی محسوس ہوئی۔ غلطی تیمور کی نہیں تھی، غلطی تمہاری بھی نہیں تھی، غلطی آسٹریلیا کی تھی۔ کیا مطلب؟ فائزہ سمجھ نہیں سکی۔ مطلب یہ کہ نہ آسٹریلیا پاکستان کو ہراتا، نہ یہ سب ہوتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا میں سمجھاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ وہ اسے اس دن کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا تھا۔ عائشہ کے گھر کب چلنا ہے صوفی دادا؟ تیمور نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ اس نے ہر چیز کو صوفی دادا کی مرضی کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت دن تک وہ خود کو سمجھاتا رہا تھا، ایک ایک چیز شمار کی تھی، بچپن سے لے کر اب تک، ان کی محبتیں، قربانیاں، وہ فرمائشیں جو وہ ان سے کرتا تھا، وہ لاڈ جو انہوں نے اٹھائے تھے، وہ فخر جو اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمکنے لگتا تھا۔ کیا میں ان کی اتنی آزمائشوں کے بدلے میں اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتا؟ اس نے ان سے بات کی تھی۔ صوفی دادا بے حد خوش ہوئے تھے اس کی بات سن کر۔ جب بھی تم کہو میں چل پڑوں گا۔ میں کیا کہوں؟ اس نے کندھے جھکائے۔ تمہیں ہی تو کہنا چاہیے۔ عائشہ سے ملو، اس سے پوچھو کہ کب ہم رشتہ لے کر باقاعدہ ان کے یہاں آئیں۔ انہیں اس کی لا تعلقی بہت محسوس ہوئی تھی۔ لیکن میں عائشہ سے کیوں پوچھوں؟ آپ خود پوچھیں نا۔ تیمور بچے، یہ تم کیا 18ویں صدی کی عورتوں کی طرح شرمانے لگے ہو؟ سارے معاملات تقریباً میں نے ہی طے کیے ہیں، اب کچھ تم بھی کر لو۔ آج کل کے لڑکے کیا کیا نہیں کرتے، اور ایک تم ہو نرے پھوسڑ۔
اس کے لہجے میں پوتے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ تیمور کو ایک دفعہ پھر شرمندگی ہوئی۔ یہ بتائیں صوفی دادا ہنی مون کے لیے کہاں جائیں گے؟ وہ شرمندگی کے یہ اثرات زائل کرنا چاہتا تھا۔ صوفی دادا کا دل چاہا سر پیٹ لیں۔ مانا برخوردار، ہم آپ کے بچپن سے لے کر اب تک ہر جگہ اکٹھے جاتے رہے ہیں، مگر اب آپ جوان ہو چکے ہیں اور ہنی مون پر آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر تیمور نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ مگر میں ہنی مون پر کیوں جاؤں؟ تو کیا اپنی نئی نویلی دلہن کو میرے ساتھ ہنی مون پر بھیجو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ نئی نویلی دلہن کون؟ وہ منہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا ہونک لگ رہا تھا۔ عائشہ، اور کون؟ کیا عائشہ؟ تیمور کی آنکھیں کھل کر پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ لیکن اس سے تو آپ شادی کرنے والے تھے۔ ہوش میں تو ہو تم؟ مانا میں ابھی بہت سمارٹ اور ہینڈسم اور ینگ لگتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی پوتی کی عمر کی لڑکی سے بیاہ رچا لوں۔ وہ تنک کر بولے۔ آپ نے خود مجھ سے کہا تھا صوفی دادا، وہ جب بے چارگی سے بولا، یہ کہ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ بولو، یہ کہا تھا میں نے؟ اب کی بار انہیں غصہ آ گیا۔ نہیں، یوں تو نہیں کہا تھا، مگر یوں نہ وہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں تو تمہارے ہی رشتے کی بات چلا رہا تھا۔ تم نے پہلے کہا راضیہ سے شادی نہیں کرنی، میں نے مان لیا۔ پھر کہا شرمین نہیں پسند، میں نے کہا جو تمہاری مرضی۔ پھر صوبیہ کو انکار کیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ عائشہ کی بات کی تو تم نے خود کہا جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں سمجھا تھا۔ تیمور بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے برخوردار۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا دادا شادی کے چکروں میں ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر صاحبزادے کے مزاج کیوں نہیں مل رہے۔ انہوں نے لاؤنج میں چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ ان کے شدید ترین غصے کو ظاہر کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری دادا۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے ساتھ چکر لگانے لگا۔ یہ اس کا دادا کو منانے کا خاص انداز تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلتا دیکھا تو منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دادا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تو اس نے بھی رکھ لی۔ انہوں نے انداز نشست تبدیل کیا تو اس نے بھی کر لیا۔ غرض اگلے 10 منٹ تک اگر دادا نے کان میں انگلی گھما کر اسے کھجانا چاہا تو تیمور بھی ان کی تقلید میں ایسا ہی کیا۔ پھر دادا نے اپنی داڑھی میں انگلیاں چلانی شروع کر دی تو تیمور نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ کلین شیو تھا۔ اس کی بے بسی نے دادا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا، اور کھل کر ہنسنے سے دلوں کی کدورتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ تو کدورت بھی نہیں تھی، بس ذرا سی غلط فہمی تھی۔ آئی ایم سوری دادا، تیمور نے کہا۔ پہلے کان پکڑو دادا بولے۔ تیمور نے جھٹ ان کے کان پکڑ لیے۔ میرے نہیں بیوقوف، اپنے پکڑو، وہ ڈپٹ کر بولے تو تیمور نے جھٹ اپنے کان پکڑ لیے۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے کتنے جھوٹ بولے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور وہ معصوم فوراً میری بات پر ایمان لے آئی۔ میں نے تمہارے حوالے سے اتنی جھوٹی سچی باتیں کہیں اور وہ یقین کرتی رہی۔ دادا نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اور جب نگاہ سامنے پڑی تو ٹھٹک سے گئے۔ آپ نے جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا۔ میں تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ منہ نے لاڈ سے ان کے کندھے کے ساتھ سر ٹکایا تھا۔ نظر سامنے کھڑی عائشہ پر پڑی۔ دونوں دادا پوتا اپنی باتوں میں اس قدر محو ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہیں لگا تھا عائشہ نے شاید ان کی باتیں سن لی تھی۔ اب پٹر پٹر ان کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں کے نگر میں سیلاب اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آؤ عائشہ، اندر آ جاؤ، دادا نے فوراً سیدھے ہو کر کہا۔ وہ ان کے پاس آ گئی۔ آپ نے کہا تھا تیمور حسن مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دادا خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا نا؟ وہ ایک ٹک ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح بیٹا، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ کچھ مت بتائیں صوفی دادا۔ اب آپ کیا بتائیں گے؟ جب میں آپ سے پوچھتی تھی تب آپ نے سب جھوٹ کہا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، یہ محبت ہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کہا یہ پہلی نظر کی محبت ہے۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے نا؟ سب مجھے ہی بیوقوف بناتے ہیں، بھیا، بھابھی، آپ بھی، دادا، اور تیمور حسن آپ بھی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ تیمور اور صوفی دادا کو سمجھ نہیں آئی اسے کس طرح چپ کروائیں۔ اپنی جگہ دونوں شرمندہ تھے۔ میں تو صرف نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر آپ لوگوں نے کہا پہلے شادی کرو۔ میں تیار ہو گئی۔ میرا کیا قصور اس میں؟ مجھے تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا فائدہ ہے میرا؟ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ بہت گندے ہیں سب لوگ۔ آپ بھی بہت گندے ہیں صوفی دادا۔ میں خود تو ایسی نہیں ہوں جس طرح اللہ میاں نے مجھے بنایا۔ میں بن گئی، اب میرا کیا قصور کہ اللہ میاں نے مجھے بیوقوف بنایا؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤں، اور میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے روتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ہائے دادا، وہ جا رہی ہے، تیمور کی پریشان کن آواز نکلی۔ ہاں تیمور، وہ جا رہی ہے۔ دادا اس سے بھی زیادہ پریشان تھے، مگر اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اسے آواز دے لیتے۔ دادا اسے روکے نا۔ تیمور دونوں ہاتھ لہرا کر بولا۔ کیسے روکوں؟ اوف اللہ، وہ چلی جائے گی۔ اچھا، وہ تمہیں بہت بری لگتی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، بہت بری تو نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے۔
یہ تو نہیں پتہ کرواؤ نا پھر۔ ہاں شاید تھوڑی سی لگتی تو ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ تو پھر گھامڑ اسے روک لو، دادا نے اپنی لاٹھی اس کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا۔ تیمور نے باہر نکلنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، گیٹ کے باہر وہ کہیں نہیں نظر نہیں آئی۔ دائیں بائیں دیکھتا ہوا تیمور آگے بڑھا، وہ اگلی لائن میں چلی جا رہی تھی، آنسو اب بھی تواتر سے بہہ رہے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تیمور نے بڑے بڑے قدم اٹھا کر درمیانی فاصلہ طے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، بھابی بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں بھابی؟ تیمور نے پوچھا۔ عائشہ نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس سامنے دیکھتے ہوئے بولی، بھابی کہتی ہیں دنیا کے سارے احمقوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے اور قطار میں سب سے پہلے نمبر پر تمہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ غلط تو نہیں کہتی ہوں، تیمور نے کہا تو وہ چونک سی گئی، پھر اس کی طرف دیکھا تو حیرانگی سے بولی، ہائے اللہ، آپ کہاں سے آ گئے؟ عالم بالا سے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں تمہارے پیچھے لاہور کا جغرافیہ ڈسکس کرنے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے سچ مچ بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا، عائشہ کو یکدم اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ مجھ سے بات مت کریں آپ، بہت گند، بس بس، میں جانتا ہوں کہ میں بہت گندا ہوں اور تم مجھے گندا بھی اتنے پیار سے کہتی ہو کہ مجھے خود پہ ہی پیار آنے لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ارد گرد چلتے لوگ میرے اس پیار بھرے لقب سے آشنا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا کہہ رہا تھا، وہ خاموش رہی۔ اچھا چلو یار، اب معاف کر دو، آج کا سارا دن معافیاں مانگتے گزرا ہے۔ پہلے اسفر کی منگیتر فائزہ بھابی سے ایکسکیوز کیا، دادا سے کیا، اور اب تم۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں، آپ ایک دم جھوٹے انسان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے کھڑی ہو گئی تھی، تیمور بھی سینے پر ہاتھ باندھے دلچسپی سے اس معصوم لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اسے اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ تب دیکھا تھا جب آپ باہر سے آ رہے تھے اور میں آپ کے آفس سے نکلی تھی، میری اتنی زور کی ٹکر ہوئی تھی آپ سے۔ آپ نے میرے ایکسکیوز کرنے پر کہا تھا، اٹس آل رائٹ، کہا تھا نا آپ نے۔ رک کر اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ تیمور خاموش رہا، بس مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اس کی سن رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر چلنے لگی، میں نے سوچا آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، اتنی زور کی ٹکر پر بھی غصہ نہیں کرتے، ورنہ تو سب مجھے ڈانٹتے ہیں کہ دیکھ کر چلا کرو۔ پھر میں آپ کے آفس دوبارہ گئی تو آپ مجھے اور بھی زیادہ اچھے لگے۔ آپ اس روز بلیک سوٹ میں تھے، آپ نے بلوش گرے ٹائی لگائی تھی نا آپ نے۔ چلتے چلتے وہ ایک دفعہ پھر رک کر پوچھ رہی تھی، اب کی بار تیمور کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ ایک دفعہ پھر چلنے لگی، کیوں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ کون سا مجھ سے لمحہ بھر کو وہ اٹک سی گئی۔ مجھے تو صوفی دادا نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ایک دفعہ پھر یہاں بات ادھوری چھوڑ دی مجھ سے۔ اب وہ پھر ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کتنا اچھا لگے گا، آپ ہمارے گھر آئیں گے۔ بھابی ہمیشہ کہتی ہیں عائشہ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کی شادی ہمیں کسی قصاب سے کرنی پڑے گی۔ پھر میں نے سوچا میں بھابی سے کہوں گی، دیکھو بھابی، یہ قصاب نہیں، یہ تو نواب ہیں، لیکن آپ تو اب مجھے لگتا ہے مجھے کسی قصاب سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ بھابی تو ایسا ہی کریں گی، مگر میں بھی ان کی بات نہیں مانوں گی۔ تم کچھ نہیں کرو گی، تیمور نے ٹوک کر کہا۔ نہیں، میں ضرور کروں گی۔ آپ خاموش، اب ایک بھی لفظ منہ سے نکلا تو الٹے ہاتھ کے 2 لگاؤں گا، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو عائشہ سچ مچ ڈر کر چپ ہو گئی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روڈ کراس کر کے دوسری طرف آ گیا۔ ذرا آگے جا کر فلاور شاپ تھی، وہ وہیں جا رہا تھا، مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے صوفی دادا نے بہت محبت سے پالا ہے، میں مر کر بھی ان کی محبت کا قرض نہیں چکا سکتا، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ تمہیں ڈانٹے یا ناراض ہو، تم کبھی ان کی کسی بات کا برا نہیں مانو گی۔ شادی پر تم پنک کلر کا ڈریس بنوانا، تمہیں بہت سوٹ کرے گا۔ ویسے تو تم پر وائٹ کلر بھی بہت سوٹ کرتا ہے، مگر شادی پہ وائٹ کلر کون پہنتا ہے؟ اور ہاں، میں بریک فاسٹ میں ہاف فرائڈ کھاتا ہوں، تمہیں ہاف فرائڈ بنانا آتا ہے نا؟ چلو اگر نہیں آتا تو سیکھ لینا، اور چکن کارن سوپ بنانا بھی سیکھ لینا، وہ صوفی دادا کو بہت پسند ہے۔ اچھا ادھر منہ کرو، تم نوز پن پہنتی ہو؟ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے ناک میں ننھی سی لونگ دمک رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، یہ تم پر بہت سوٹ کر رہی ہے، میں تمہیں منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کی لونگ دوں گا، وہ اور بھی اچھی لگے گی۔ تم ڈائمنڈ کی لونگ پہن لو گی نا؟ یہ اینک میں تمہیں نہیں لگانے دوں گا، یہ ہر وقت تمہاری ناک پر سجدہ ریز رہتی ہے، ہم لیزر سرجری کروا لیں گے، اینک کے جھنجھٹ سے نجات مل جائے گی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
اچھا اب تم یہ بتاؤ میں شادی پہ کس کلر کا سوٹ پہنوں؟ فلاور شاپ آ گئی تھی۔ تیمور نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی تو ایک دفعہ پھر تیمور نے پوچھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ زندہ ہونا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ اگر زندہ ہو تو بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ پھول چوائس کر رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا اب ایک لفظ بھی کہا تو الٹے ہاتھ کے 2 لگاؤں گا، وہ منمنائی۔ تیمور نے کہا لگایا تھا، پھر کہنے لگا، وہ تو میں نے باہر کہا تھا، اب تو تمہیں بولنے کی اجازت ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ پھول کون سا پسند ہے؟ میں نے کبھی پھول نہیں خریدے، کبھی کسی کو دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب میں جو پسند کروں گا چپ کر کے لے لینا۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب پتہ نہیں جن سے محبت کرتے ہوں ان کے لیے کس رنگ کا پھول خریدنا چاہیے۔ میری بڑی خواہش تھی میں عمران خان کو پھول دیتا۔ میں سوچتا ہوں جب میں پہلی دفعہ ان سے ملوں گا تو وائٹ فلاور لے کر جاؤں گا۔ اچھا لگے گا نا، ہے نا؟ عمران خان کون ہے؟ عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہائے تم عمران خان کو نہیں جانتی؟ تیمور کو دھچکا لگا تھا۔ تم سچ مچ نہیں جانتی عمران خان کون ہے؟ نہیں۔ عائشہ نے اس معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی کہ وہ دیکھتا رہ گیا، پھر گہری سانس بھر کر مخمور لہجے میں بولا، ہائے اب تو لگتا ہے مجھے بھی بھول جائے گا عمران خان کون ہے۔ عائشہ کی کھلکھلاہٹ کا ساتھ پھول کلیوں کے ساتھ ساتھ خود تیمور نے بھی دیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت فن بیس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ تنزیلہ ریاض احمد کا کمپلیٹ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے ویوز سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔